दूसरे स्टूडेंट से भी, इसीलिए मैं भी बार बार पूछते रहती हूँ कि मेरे तरफ भी कुछ ना कुछ जो है वो ग्लिच आती रहती है। पता नहीं आज शायद नेटवर्क का इशू है या बारिश हुई है या पता नहीं मे बी कुछ शायद उसके वजह से कोई इशू है बाजी, बिकॉज हम लोगों को आज पता नहीं, आज मतलब स्टार्टिंग में जब क्लास भी स्टार्ट किया तभी भी कुछ इश्यूज थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह क्लास स्टार्ट हो गई। और मतलब विशान बाजी के एंड से भी पीपीटी के लिए कुछ इश्यू हो रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है अभी तो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैसेजेस तो बाजी मुझे आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस इज क्लियर। सो ओके, हम दुआ ही कर सकते हैं। देखिए आखिर हर चीज तो जो है कि अल्लाह के सुब्हान व तआला के हाथ में ही होती है। और बेसिकली आज मैं आपको थोड़ा बहुत जो है ना टिप्स भी दूंगी इंशाल्लाह आयतों के हेल्प से। समीना, मुझे भी जो है कि आज एक बहुत अच्छी टिप मिली है। तो इंशाल्लाह, क्योंकि जैसे हम सूरह पढ़ते जाते हैं, जैसे हम कुरान की तफसीर करते जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला जो है ना हमारी सलाहियतों को बढ़ा देते हैं और हमको ना अच्छी अच्छी चीजें सुझाव भी देते हैं। आप देखिए कुरान बेहतरीन जो है वो एडवाइस करता है, और अगर हम उसको फॉलो करें ना सही में हमारी जिंदगी संवर जाए। तो इंशाल्लाह जैसे अभी आपने बताया ना, ये क्लास देखा जाए ना तो समीना ना टोटल आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में, एक्चुअली कुछ भी नहीं, कुछ जी बाजी, परसेंटेज भी नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग ये 100% अल्लाह के हाथ में एक्चुअली। तो ये बेशक बाजी, बिकॉज हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास भी अभी मेरे पास तो लाइक वो मैंने फाइबर ऑप्टिकल नेट डाला हुआ है कि मेरे को नेट का इशू ना दे, लेकिन उसके बावजूद के भी बावजूद ये हो रहा है। यस, हाँ तो जो भी आपके पास जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, असबाब हैं, जरिए हैं, उनको जो है ना आप 100% के लेवल पर उस पर तवक्कुल ना कीजिए। जी बाजी, बिल्कुल उस पर जो अल्लाह है पे ना, ही हाँ, तवक्कल करके हाँ, हम क्लास शुरू करते कि भाई यस, शुरू हो जाए अच्छे से, कोई एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला आसान करेंगे तो आसानी होगी। और इंशाल्लाह आज आपने लिखा भी होगा, सुबिया बाजी ने जब आपको ट्रांसलेशन दिखाया तो उन्होंने कहा फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा। ये आपने लिखा है जी बाजी, फसनुयस्सिरुहु लिल आसानी के युसरा। साथ आसानी। हाँ, वो अल्लाह ही कर सकते हैं, आसानी के लिए आसानी कर देंगे। आसानी के लिए अल्लाह ही आसानी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन, जो उसके पहली वाली आयत 5 और 6 में वो कंडीशन बता दी गई कि सबके लिए नहीं करेंगे। अल्लाह सबके लिए आसानी नहीं करते, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और कभी कभी ना कुछ चीजें किसी को डिफिकल्ट लगती है। आप देखो कुछ कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है एक पर्टिकुलर थिंग, मगर दूसरा वो जो शख्स है उसको वो आसान लगती है। कभी आपने रियलाइज किया बात कि एक शख्स को एक काम बड़ा डिफिकल्ट लगता है, मगर दूसरा उसको यूं चुटकी बजाते कर जाता है। तो इसमें क्या बात है? लोग फिर क्रेडिट देते हैं सलाहियतों को, दिमाग को, पता नहीं बहुत क्विक है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह जिसके लिए आसानी करे उसके लिए आसानी है, और अल्लाह जिसके लिए दुश्वारी करे उसके लिए दुश्वारी है। अब आप कहें तो क्या अल्लाह किसी के लिए आसानी करते हैं और किसी के लिए दुश्वारी करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, ऐसे ही होता है। तो आप कहेंगे इज दिस फेयर? यस, इट इज वेरी फेयर, क्योंकि हर इंसान की कोशिशें अलग अलग है। जो आपने आज आयत लिखी होगी तो उसमें आपने ये आयत भी लिखी होगी, इन्ना सायाकुम लशत्ता। हर एक इंसान की कोशिश अलग है, जिसने कोशिश की वो पा गया। जो नियत खालिस रख के कोशिश करता है वो उसको पा लेता है, ठीक है। तो अब ये था सब, मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ, लेकिन आपकी समीना बाजी थोड़ी सी आज वरीड थी कि क्या है क्या नहीं। तो समीना, हमने कोशिश करे है ना, और हम कर रहे जी हैं। बाजी, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो ना, और कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह हमारी कोशिशों को देख रहा है ना, तो आसानी कर देंगे आसानी के लिए। बस तवक्कल उसी पे रखना। पूरी क्लास जो है वो रिलाय या डिपेंडेंट है अल्लाह सुब्हान व तआला पर। समझ में आ गई बात? तो अल्लाह जी बाजी, सुब्हान व तआला जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन हम दुआ तो जरूर कर सकते हैं ना। अल्लाह जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन अल्लाह ने हमको एक हथियार दिया और दैट इज दुआ। और दुआ हमारे दिल की नियति तो है, हमारा इरादा तो है कि अल्लाह मैं ये चाहती हूँ। आप आसानी उसके लिए करते हो ना, है ना, उसके लिए आसानी करते हो जिसकी नीयत अच्छी है, मेरी कोशिश है, मेरी तड़प है। तो दुआ तो कर सकते हैं, अल्लाह ताला पे छोड़ दो, इंशाल्लाह हो जाएगी क्लास। ओके, चलिए। इंशाल्लाह आज बाजी। बहुत सारी चीजें हमको सीखनी है सही में। कुरान वो एडवाइस करता है, और कोई इसकी नसीहत को पकड़ लेना तो सही में
وہ انسان ٹریک پر آ جائے اگر کسی نے قرآن کی نصیحت کو پکڑ لیا تو۔ چلیے اب جو ہے سب سے پہلے جو ہے کہ دعا پڑھ لیتے، آپ اپنے اپنے اینڈز پہ پڑھیے پلیز، میں اپنے اینڈ پہ پڑھوں گی، اسی لیے تو آپ کو سلائیڈ میں لگائی جاتی ہے دعا کہ ہر ایک کو اپنے لیے دعا کرنی۔ ہم بول سکتے ہیں کسی کو کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے، بٹ ہم کو خود کو بھی دعا کرنی ہے، ہم کو لیزی نہیں بننا ہے۔ تو آپ اپنے طرف سے یہ پڑھیں گے اور میں یہاں پر اپنے لیے پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب حمی وغمی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ چلیے مجھے لگتا ہے سورہ شمس کی شاید 2 یا 3 آیتیں پینڈنگ تھی، اس کو ہم ورڈ ٹو ورڈ بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے جو تفسیر ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کریکٹ؟ اور جی باجی ہم نے 12 تک مکمل کیا تھا۔ یس، اور بات جو تھی سورہ شمس میں ایکچولی چل کس کے لیے رہی تھی کہ قد افلح من تزکا، ہے نا، من زکا، سوری، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس کا مطلب تھا کہ بلا شبہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وقد اور بلا شبہ خوابہ ناکامیاب ہو گیا، من جس نے دساہا دبا دیا، دبا دیا کیا؟ دبا دیا اپنے ضمیر کو، دبا دیا اپنے ضمیر کی آواز کو۔ کہ میں آپ کو بتا دی ہوں یہ بات اس سے پہلی والی آیت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، اس کو سنوارا، تو فَأَلْهَمَهَا، پھر الہام کر دیا اس کے اندر، پروگرام کر دیا اس کے اندر، فجورہا، بدی کو بھی، وتقواہا، دونوں چیزیں، اور اس کا تقوی، یعنی دونوں چیزیں پروگرامڈ ہے انسان کے اندر، یہ ان بلٹ ہے سافٹ ویئر کی طرف فطرت میں، کہ صحیح اور غلط کی پہچان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ اب کیا کرے وہ؟ اب وہ جو نفس امارہ ہے نا، وہ جو برائی پر ابھارنے والی نفس، اس کی بات زیادہ سنو مت، بلکہ سنو ہی مت، کیونکہ ان نفس امارۃ بالسوء، وہ تو برائی کا ہی حکم دے گی، اس کی کیا بات سنتے ہو؟ ٹھیک ہے؟ اور دوسری جو نفس ہے وہ لفظ لوامہ ہے، وہ اچھی اچھی باتیں ہم کو سجاتی ہے، تو اس کی بات سنو، اور وہ ضمیر کی آواز ہے، صحیح اور غلط کی پہچان۔ اگر ایک انسان، یعنی اللہ نے یہ رکھا ہے، ان بلٹ ہے، لیکن جب بعض وقت انسان اپنے ضمیر کی آواز کو دباتا چلا جاتا ہے، دباتا چلا جاتا ہے، اللہ نے تو ایک الارم ہمارے اندر رکھا ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز غلط کرتے ہیں، وہ دیکھو ہم کو ایک الارم بج جاتا ہے اندر، ہے نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ جو تیرے دل میں کھٹک جائے وہ گناہ ہے۔ اور صحیح، جب ہم کوئی چیز غلط کرتے ہیں نا، ہمارا اندر بتا دیتا ہے اور ہم جانتے بھی ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم ہمارے ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں اور اس کے برعکس کام کرتے ہیں، اور پھر جب بار بار انسان اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے لگتا ہے نا، تو وہ جو الارم کی آواز ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، دھیمی 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 دھیمی، اور پھر کیا؟ ایک دن بند ہو جاتی ہے، وہ الرٹ جو ہم کو ملتا ہے وہ بند ہو جائے گا، اور پھر انسان جو ہے گناہوں میں ملوث ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی ضمیر کی آواز کو دبا دیا، اب وہ الارم بند ہو گیا، اب کیا؟ ناکامیابی، اب ناکامیاب رہے گا، کیونکہ تو نے تو وہ الارم ہی بند کر دیا جو تجھے الرٹ کرتا تھا، جو تجھے ہوشیار کر دیتا تھا غلط پہ، تیرے دل میں جو کھٹک جاتا تھا وہ الارم ہی تو نے بند کر دیا، ختم۔ اب تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تو کیا ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ ناکامیاب، ناکام ہی رہے گا تو، کیونکہ تو نے اپنے انسٹنکٹ کو دبا دیا، اپنے ضمیر کو دبا دیا۔ اب کیا؟ تو فلاح نہیں پا سکتا، کیونکہ قد افلح من زکا کی بات ہوئی تھی کہ جس نے اپنی نفس لوامہ کی بات سنی، اپنے ضمیر کی بات سنی اور اپنے آپ کو پاک کر لیا تو وہ فلاح پا جائے گا، لیکن
جس نے اپنے ضمیر کو دبا دیا دستاہا تو پھر وہ خابا ہو کے رہے گا، یعنی وہ ناکامیاب ہوگا. اور پھر ایک قوم کے بارے میں ہم کو بتایا گیا تھا جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا تھا، اور وہ تھی قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی. اور صالح علیہ السلام نے ان کو دین کا پیغام دیا، اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، صحیح اور غلط کی پہچان کروائی، مگر انہوں نے ایز یوزول پیغمبر کا انکار کیا اور کہا پروف دو، ہم تمہاری بات کیسے مانیں؟ تو ایک کام کرو، معجزہ دکھا دو ہم کو، کاتبہ چٹان سے ایک ہٹی کھٹی تگڑی جو ہے حاملہ اٹھنی نکال کے دے دو، یہ دیکھ کر کے ہم ایمان لے آئیں گے. پیغمبر جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ سے ریکویسٹ کر بیٹھے، اللہ نے بھیج بھی دی، لیکن پھر بھی قوم جو ہے اس اونٹنی کو دیکھ کر ایمان نہیں لائی. بلکہ اب کیا ہوا کہ انہوں نے دعا مانگی تو اب وہ اونٹنی ان کے لیے پرابلم ہو گئی، کیونکہ اب وہ اونٹنی کا کھانا پینا ان کے سر پڑ گیا. اب وہ اونٹنی اتنی جو ہے کھاتی پیتی کہ جب وہ پانی پیتی تو ان کے پورے کنویں کا پانی فنش ہو جاتا، ان کے لیے پانی نہیں بچتا، اور وہ کھیتوں میں جا کر کے جو ہے چرتی اور پھر ان کے کھیت ڈسٹروائے کرتی. اور پھر باجی آپ کی آواز چلی گئی. تو بری نظر سے بھی نہ دیکھیں ورنہ عذاب آ جائے گا. پیغمبر نے عذاب کے بارے میں بھی وارن کر دیا. اب لوگوں کی نگاہ میں وہ اونٹنی کھٹکنے لگی، کیا کریں، پانی پی جاتی ہے. تو پھر کیا ہوا، وہ اونٹنی جو ہے کیا ہو جاتی ہے، پانی پی جاتی ہے ہمارا. اب کیا کریں گے ہم؟ تو اب اس سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ اب اس کو پلان بناؤ کہ ہم اس کو کیا کریں، ہم اس کو مار ڈالیں. اور پورے ولیجز نے، یعنی جو پورے ایریا کے لوگ تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک ووٹنگ لی سب سے کہ بھائی کیا بولتے ہیں، اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں؟ پیغمبر نے تو دھمکی دی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں، اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں، ٹینشن ہی ختم. تو میں نے آپ کو بتایا ایک عورت جو ہے جس کی 2 بیٹیاں، اس نے اپنی نکاح کے لیے جو ہے ان کی نکاح کے لیے جو ہے پروپوزل رکھا کہ جو مرد جو ہے کہ اونٹنی کو مارے گا تو وہ جو ہے ان سے نکاح کرا دے گی. اور ایک انسان جو ہے کدار بن سالم وہ راضی ہو گیا، اور اس نے اپنے ساتھ 8 لوگوں کو اور لے لیا ایز اے سپورٹر. اور پھر کیا کیا ان سب نے، یعنی ایک مارا تو ایک کدار بن سالم نے، لیکن کیا کہا گیا، سب نے مارا، کیونکہ سب نے کدار کو ہیلپ کیا تھا، سپورٹ کیا تھا. یہاں تک کہ پوری قوم کا نام لیا اللہ نے، اور قرآن میں مینشن کیا سب نے مارا، کیونکہ کدار نے پہلے تیر ماری اونٹنی کے پیر پہ، وہ گر گئی، پھر اس کے کوچے کاٹے اور وہ مر گئی جس کی وجہ سے. تو اب قرآن کہتا ہے سب نے اس کو مارا، حالانکہ مارنے والا شخص تو ایک تھا، مگر یہاں کیا بات ہوئی کہ سب نے غلط میں ساتھ دیا تھا، سپورٹ کیا تھا. جی باجی. سسٹرز پلیز. تو یہاں ہم کو پتا چلتا ہے کہ سب نے جو ہے وہ شامل تھے نا اس ڈیسیجن پہ کہ اونٹنی کو جو ہے وہ مار دیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا کہ سب نے مل کے مارا ہے. اب جب رسول نے دیکھا، یعنی صلی اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، تم کو منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے عذاب کی دھمکی دے دی قوم کو اور کہا دیکھو 3 دن ہے تمہارے پاس. اب یہ 3 دن کیوں دیے گئے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارا رب بہت مہربان ہے. 3 دن ہونا تو یہ چاہیے تھا، اسی دن ختم کر دیتے وداؤٹ وارننگ ان کو ختم کر دیتے، ہے نا. وارننگ تو پہلے دے جا چکی تھی کہ بھائی اس کو ٹچ نہیں کرنا ورنہ عذاب آئے گا، لیکن اس کے بعد بھی بڑا مہربان رب ہے، 3 دن کی اور مہلت ملی ہے نا کہ دیکھو توبہ کا موقع ہے بھائی، توبہ کر لو ورنہ تم پہ کیا آ جائے گا، عذاب آ جائے گا. مگر قوم کیا کرنے لگی، مذاق اڑانے لگی. اور پھر جیسے دن گئے ان کے چہروں کی رنگت بتائی جاتی ہے کہ وہ جو ہے چینج ہوتی گئی. پہلے دن جو ہے کہ پیلے، پھر دوسرے پہلے لال، پھر پیلے، اور اس کے بعد میں سیاہ ہو گئے. اور پھر کیونکہ قحط پڑا ہوا تھا تو اچانک سے ایک بادل دیکھا تو لگا کہ بارش آئے گی. وہ اس بادل کے نیچے جا کے قوم کھڑی ہو گئی اور بادل پھٹا اور جیسے اس میں سے آگ برس گئی. اور پھر زلزلے آئے، چیخ آئے، 2-3 عذاب آئی ایکچولی اس قوم پہ. اس قوم پر ایک عذاب نہیں آیا، 2-3 عذاب آئے. تو اس کے بارے میں یہاں پر بات ہوئی کدبت سمود بتغواہا کہ جھٹلایا سمود نے ساتھ ان کی، یعنی سرکشی کے. سمود نے جو ہے وہ جھٹلا دیا. اذن بأسا اشکاہا، اور یہاں کس کا نام لیا گیا ہے؟ اس سے سب سے بڑا
جو بدبخت تھا جس نے یہ کام کیا تھا, اور وہ تھا کدار بن سالم, اس کا نام لیا کہ اس نے اونٹنی کا جو ہے وہ قتل کیا, تو اس کا نام لیا یہاں پر. فقالا 30 نمبر کی آیت ہے, لہم لیے ان کے. اب کیا ہوا کہ جیسے ہی صالح علیہ السلام کو پتا چلا کہ انہوں نے اونٹنی کو جو ہے وہ مار ڈالا ہے, وہ فوراً آئے اور وہ رونے لگے, اونٹنی کو دیکھ کر کے جو ہے وہ رونے لگے. اور پھر یہاں پر آیت نمبر 13 میں بات ہوتی ہے, فقالا پھر کہا, لہم لیے ان کے قوم کے لیے. کس نے؟ رسول اللہ, اللہ کے رسول نے. کون؟ صالح علیہ السلام نے. کیا کہا؟ ناقۃ اللہ, اونٹنی اللہ کی ہے نا, اونٹنی اللہ کی. پہلے یہ بتا دو یہ پانی کا جو ہے قصہ, تو کیا پانی پلانا اس کو, فقط لیکن اس کو تم کو کہا گیا تھا کہ تم کو اس کا خیال رکھنا ہے, اس کو پانی پلانا ہے, اس کو کھانا کھلانا ہے, مگر تم نے کیا کیا؟ فقط پھر انہوں نے کیا کیا؟ نیکسٹ آیت لگائیے 40 نمبر کی آیت میں, انہوں نے تو کچھ کھانا پینے کا تو سوچا ہی نہیں, سیدھا اس کو کاٹ ڈالے, اس کو مار ڈالے. فقط پھر انہوں نے جھٹلا دیا, اس کی بات سنا ہی نہیں. پیغمبر نے جو بات کی انہوں نے تو جھٹلا دیا, یعنی کہ بھائی اس کو ہارم نہیں پہنچانا, اس کو تکلیف نہیں دینا, بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكَرُوهَا, انہوں نے تو کاٹ ڈالی اس کی پونچھیں, پونچھیں ہی کاٹ دی. اب جیسے کاٹے تو 3 دن کے بعد میں کیا آیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں دیکھیے شدت عذاب کی جو بتایا جاتا ہے آیت نمبر 14 میں, آیت نمبر 14 لگائے, and it says فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ. دیکھیں یہاں پر کس طریقے سے فریز کس طریقے سے بتایا گیا کہ عذاب کیسے آیا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ, جیسے ہیمرنگ کہتے ہیں نا, ایک کے بعد ایک نا عذاب ان پر ہیمر ہوا, زلزلہ آیا, چیخ آئی, یہ ساری چیزیں, ہاں یہ ساری چیزیں جو ہے ان پر آئی. اسی لیے ایک کے بعد ایک جو ہے ان کے اوپر عذاب آیا, اسی لیے ورڈ استعمال کیا گیا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ, hammering one after the other, علیہم ان پر, ربہم ان کے رب کا, یعنی کیا عذاب آ گیا. اور کیوں آیا پتا, ریزن بھی دے دیا, قرآن نے ریزن بھی دے دیا کہ ان پر عذاب کیوں آیا, بِذَنبِهِمْ, ان کی گناہوں کے وجہ سے بتا بھی دیا اللہ نے. دیکھیں قرآن نے ریزن بھی بتا دی, the cause of the disaster یا the cause of the عذاب. لیکن آج آپ دیکھو کہ جو لوگ یعنی آرکیولوجسٹ ہیں یا جو آثار قدیمہ کی کھدائی وغیرہ کرتے ہیں, جب وہ ان علاقوں میں جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ جب ایسی کوئی چیزیں کھود کر نکالتے ہیں تو باقاعدہ جو ہے یہاں کے آثار سب پڑے ہیں وہاں پر, تو ان کو دیکھ کر کے وہ کنکلوژن دیتے ہیں کہ اس قوم پر جو ہے وہ عذاب آیا تھا, یعنی سوری دے ڈونٹ سے عذاب آیا تھا, جس سے شاید کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آیا تھا, یعنی جیسے زلزلہ ہو سکتا ہے یا کوئی چیز جو ان پر آئی جس کی وجہ سے یہ قوم فنش ہو گئی. بٹ دے ڈونٹ گیو کیوں آیا تھا. قرآن نے بتا دیا کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر نہیں, یہ کیا تھا؟ عذاب تھا. اور قرآن نے بتا دیا بِذَنبِهِمْ, ان کی گناہوں کی وجہ سے آیا تھا. یعنی آرکیولوجسٹ ہے یا جو آثار قدیمہ کی کھدائی کرتے ہیں, جو ریسرچ کرتے ہیں, وہ یہ نہیں بتاتے کہ ان پر یہ کیوں آیا تھا, یہ ڈیزاسٹر کیوں آیا, ان کی یہ حالت کیوں ہوئی. قرآن نے بتا دیا بِذَنبِهِمْ, ان کی گناہوں کی وجہ سے. اور یہاں پر گناہ کیا تھا؟ ایک تو رسول کی بات ہی نہیں ماننا, اس کی اللہ کی اور رسول کی نافرمانی مہنگی پڑ رہی ہے. اس کے بعد معجزہ مانگا. سوچو ایک قوم جب پیغمبر سے معجزہ مانگ لے, پھر اگر وہ قوم ایمان نہیں لائی معجزہ دیکھنے کے بعد, تو پھر اب اس کی شامتی آتی, اس پر عذاب ہی آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے معجزہ مانگ کے لیا تھا, اور پھر معجزہ دیکھنے کے بعد پھر ان کا سروائیول پیریڈ کاٹ دیا جاتا ہے. They can't stay alive now. Finish. تم نے معجزہ مانگا تھا نا, اور پھر انہوں نے پرومس کیا تھا کس کو؟ رسول کو, کہ بھائی ہم یہ معجزہ دیکھ لیں گے تو ایمان لائیں گے. مگر جب پھر وہ بات نہیں مانے تو پھر اب کیا ہوا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ایک کے بعد ایک عذاب جیسے ہیمر ہو رہا تھا ان کے اوپر, زلزلہ, چیخ, اور پھر ان کی گناہوں کی وجہ سے وَسَوَّاهَا کا مطلب ہے برابر کر دیا ان کو. اب یہ برابر کا مطلب کیا ہے؟ برابر کیا ہو گئے, اس کا مطلب کیا؟ ایک پورے سپاٹ یعنی فنش ہو گئے, مٹ گئے وہ,
مٹ گئے اور سب دھس گئے اور ایک جیسا. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی جگہ پر, اللہ نہ کرے لیکن آپ کو صرف مثال کے طور پہ سمجھانا چاہ رہی ہوں, ایک پرٹیکولر جگہ سے ہم جاتے ہیں, روز جو ہے 2-3 عمارتوں کو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ ہیوج بلڈنگز وہاں کھڑی ہے, ہیوج بلڈنگز, روز ہم وہاں سے گزرتے ہیں, چاہے ہم بازار کے لیے جاتے ہیں, کام کے لیے جاتے ہیں, یا اپنے گھروں سے نکلتے وقت ہم یہ 2-3 بلڈنگوں کو لگا ہوا دیکھتے ہیں, اور روز دیکھتے ہیں کہ اتنی جو ہے ہیوج بلڈنگ وہاں پر کھڑی ہے, اور سڈنلی سب کچھ زمین دوز ہو جاتی ہے, سب پورا جو ہے وہ برابر کر دی جاتی ہے, یعنی زمین فلیٹ ہو گئی, سب کچھ جو ہے وہ فلیٹ, زمین دوش ہو گیا. تو پھر انسان جو ہے وہ چونک جاتا ہے نا, ارے یہاں پر تو 3 بلڈنگیں ہوا کرتی تھی ہیوج, کہاں گئی؟ سب برابر ہو گئی. اللہ نے بتا دیا, میں نے ان کو برابر کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سب فنش ہو گیا, فلیٹ کر دیا ان کو, کوئی بچا ہی نہیں. ایک معنی یہ بھی ہے, کوئی بچا ہی نہیں, نہ مرد, نہ عورت, نہ بوڑھا, نہ بچہ, کوئی نہیں بچا, سب کو ختم کر دیا. زلزلہ آیا, چھینک آئی, اور برزخ میں عذاب, قیامت میں بھی عذاب ان کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا میں ان کو یہ عذاب فیس کرنا پڑا, عالم برزخ میں رائٹ ناؤ دے آر دیر اینڈ دے آر فیسنگ دا عذاب دیر. دلیل دیجیے کہ عالم برزخ میں بھی ان کو عذاب بھی ہو رہا ہوگا, دلیل دیجیے. لیٹس سپیک نا دلیل. ہاں, کاشفہ نے دیا ہے فرعون کے بارے میں. فرعون اور آل فرعون صبح شام جو ہے وہ آگ پر چڑھائے جاتے ہیں, اور پھر لاسٹ ان کے لیے کہا گیا آخرت میں اشد الآل فرعون, اس سے زیادہ تمہارے لیے آخرت میں ہوگا. تو یہاں ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب قومیں کائیں ہیں عالم برزخ میں, اور وہ بھگت رہی ہیں ان کی سزا. کوئی یہ نہیں سمجھے یہ قومیں تو یہاں فنش ہو گئی نا, چلو ٹھیک ہے نا, دھول مٹی ہو گئی, ختم, بات ختم ہو گئی. نہیں, عالم برزخ میں. اور عالم برزخ کیا ہے؟ اٹس اے ٹرانزٹ پیریڈ, اٹس اے ویٹنگ پیریڈ. جب قیامت برپا ہوگی, حساب کتاب ہوگا, تو پھر بعد میں آخرت میں لوگ جو ہے کہ جہاں جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا, لیکن ٹل دین دے آر انٹو دی عالم برزخ. اور یہ عالم برزخ اگر آپ دیکھیں کہ انسان کی جو ہوتی ہے وہ اس کی دنیا کی زندگی پر اس نے کیسی گزاری ہے اس پر بیسڈ ہوتی ہے. اگر دنیا جو ہے, دنیا کی زندگی جو ہے رب چاہیے, تو عالم برزخ اور عالم آخرت من چاہیے. اور اگر دنیا کی زندگی جو ہے من چاہیے, تو پھر واللہ عالم, آپ سوچے کہ پھر کیا حال ہوگا عالم برزخ میں اور عالم آخرت میں. تو اس پر یہ یعنی ساروں داروں میں دار جو ہے وہ آخرت کا یا عالم برزخ کا. اور عالم برزخ بھی تو اگر آپ دیکھیں کہ آخرت میں صحیح ہے, وہی مرحلہ ہے نا, یعنی دنیا سے معاملہ چلا گیا, اب یہ آخرت کا ہی معاملہ میں سے ایک معاملہ ہے. اور قبر کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ قبر جو ہے انسان کے لیے جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن سکتی ہے, یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. نو چوائس از یورز. تو یہ دنیا مین ہے. آج ہمارے پاس ہماری زندگی ہے نا, ہم خوش نصیب ہیں, ہمارے ہاتھ میں ابھی معاملات ہیں, ہم جو چاہیں ہمارے لیے کر سکتے ہیں. ہم ہماری آخرت کو اور دنیا دونوں کو سنوار سکتے رائٹ ناؤ. لیکن ایک بار جب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, ہم دنیا سے گئے, تو پھر ختم. عالم برزخ اور وہ عالم آخرت, کوئی فائدہ نہیں, آپ وہاں کچھ نہیں کر سکتے. کوئی آج اگر کہے نا کہ آج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کر لیتی ہوں, ایک استغفار سچے دل سے آنسو بہا کے, اللہ معاف کر دے گا. کوئی کہے یا اللہ تعالیٰ آج میں یہاں پر نمازوں کو درست کر لیتی ہوں, نماز پڑھ لیتی ہوں, خوب نماز پڑھ لیتی ہوں, پڑھ لو, اے چانس, خوب نماز پڑھ لو. نوافل کی کثرت کر لیتی ہوں, خوب کر لو, اے چانس, کر لو. آج میں یہاں پر جو ہے اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ گزار لیتی ہوں, کر لو. آج آپ کے پاس چانس ہے ٹوڈے. عالم برزخ میں کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ. کوئی اگر چاہے نا کہ میں ایک سبحان اللہ بول لوں قبر میں جانے کے بعد, کوئی اگر چاہے نا میں ایک سبحان اللہ بول لوں, نہیں بول سکے گا. کوئی قبر میں جانے کے بعد اگر چاہے نا کہ میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں, ابھی نہیں پڑھ سکتا. کوئی قبر میں جانے کے بعد اگر سوچے نا کہ ابھی میں چیریٹی کر لیتی, نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ عمل کی جگہ نہیں ہے, وہ ریزلٹ ہے, ریزلٹ کی جگہ ہے. وہاں تم کو جزا یا سزا ہے. عمل کی جگہ دنیا ہے, سارا کام یہاں کرنا پڑے گا, وہ ریزلٹ کی جگہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کوئی بچہ اگر جو ہے اپنے اسکول میں جائے اور ٹیچر کو کہے کہ ٹیچر ریزلٹ والے دن لاؤ میں ابھی پیپر لکھتا ہوں,
टीचर क्या बोलेगी, बेटा पेपर का लिखने का टाइम गया गया, आज तो रिजल्ट डे है, नॉट अलाउड, आज तो तुमको रिजल्ट मिलेगा। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, दुनिया में तो रीअपियरेंस का चांस है कि अगर कोई फेल हो जाए या पेपर नहीं दे तो दुनिया में तो उसको रीअपियर, देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट ईयर, लेकिन आखिरत में रीअपियर नहीं कर सकते। नो, आप वापस से नहीं अपियर, कोई बोले ना, नहीं, लोग चाहेंगे कि अल्लाह एक दफा मुझे दुनिया में भेज दे, मैं अपने मामलात को दुरुस्त करके आता हूँ। नहीं, अल्लाह सुभान व तआला उसको कहेंगे, क्या तुझे 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल का अरसा नहीं दिया गया था कि तू अपनी गलतियों को दुरुस्त कर ले? मैंने कौन सा तुझे एक मर्तबा पकड़ लिया था जो तूने गलत काम किया था? और हमारा रब ऐसा है कि वो बार बार हमको माफ करता है और हमको ढील देता जाता है और कभी नहीं पकड़ता जल्दी। तो अभी हमारे पास चांस है, तो हम क्या करें? हम अपने आप को, हमारी गलतियों को सुधार लें। वहां नहीं होगा, देखिए अल्लाह एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो ये सरकश कौम, इन्होंने अपनी नबी की बात नहीं सुनी, इनके पास भी वक्त था कि अपना ज़क्काहा कर लेते तो वो फलाह पा जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया? ज़मीर की आवाज को ही दबा दिया, पैगंबर की आवाज को ही दबा दिया, तो देखो कहाँ पहुंच गए वो, कहाँ पहुंच गए वो। फदमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वा, अल्लाह ने सब बराबर कर दिया। दुनिया में भी सर्वाइवल पीरियड खत्म हो गया, और जो है कि आलम बरज़ख में भी और ट्रांजिट पीरियड में जो है कि मुसीबत में पड़े हुए हैं, और आखिरत में भी उससे ज्यादा होगा, आखिरत में उससे ज्यादा होगा। तो अब देखिए स्मार्ट पीपल कौन है, स्मार्ट लोग कौन है पता है, जिनको हम याकिलून में से कह सकते हैं उलुल अलबाब, जिनको हम जो है वो उलुल अलबाब कह सकते हैं, वो कौन है? जिनको ये दुनिया मिली है, जितना अरसा है उनके पास, अल्लाह ने जितना उनका अजले मुसम्मा रखा है, जितना उनका लाइफ स्पैन है, 40 साल की उम्र या 50 साल की उम्र या 60, कोई तो बहुत ब्लेस्ड होते हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र देते हैं, 70-80 तक पहुंच जाने का उनको मौका मिल जाता है, वो इनमें इतना तो आज कोई जी भी नहीं रहा है ना। और अगर आप हमारे प्रॉफिट की एवरेज उम्र को ले 63, तो अगर उससे ऊपर कोई, अगर अल्लाह ने किसी को जीने का मौका दे दिया तो वो तो ब्लेस्ड है, तो फिर उसको तो अच्छे अच्छे काम करने चाहिए इस बोनस जिंदगी से, इस बोनस जिंदगी से तो अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। तो अल्लाह से पूछेंगे कि मैंने तुझे इतनी बड़ी जिंदगी दिया था, अगर तुझे समझना था तो तू उसी में हो जाता, अब तू सिर्फ बोलने की बातें हैं, तू थोड़ी सुधरने वाला है, और मैं तुझे भेजने वाला भी नहीं हूँ। ये बात हमारे तरफ से पक्की हो गई है, ये बात हमारे तरफ से पक्की होगी कि किसी को डबल जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही उम्र है, ये याद रखो, एक ही जिंदगी में आपको अपनी दुनिया आखिरत दोनों का काम करना है। तो अब वहां पर जा करके अफसोस करने से अच्छा है कि आज हम यहाँ पर समझ ले इस बात को। और अल्लाह सुभान व तआला ने हमको कितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं कुरान में, कितनी सारे कौमों का किस्सा, कौम आद, समूद, मदियन, लूत, फिरौन, देखो ना ये कौमों को अजाब आया, ये आज भी मुसीबत में है और जो है आखिरत में भी मुसीबत में रहेंगी। तो क्या तुम इन मिसालों से कुछ समझते नहीं? मैंने इन सबको अल्लाह कहते हैं बराबर कर दिया। और देखिए सबसे जो है स्ट्रॉन्ग बात वो आयत नंबर 15 में, आयत नंबर 15 लगाएं कि इनको फिनिश करने के बाद अल्लाह कहते हैं वला, और नहीं, यखाफू, वो डरता, वो डरता मतलब कौन? अल्लाह, अल्लाह, उकबाहा, उसके अंजाम से। अल्लाह किसी से नहीं डरता। इन सब कौमों को अल्लाह कह रहे हैं मैंने फिनिश कर दिया। देखो क्या कुव्वत, क्या ताकत और स्टाइल, देखिए अल्लाह सुभान व तआला कह रहे हैं मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं। जाओ कंप्लेन लिखा लो। कौन लिखा है? अल्लाह के खिलाफ कोई कंप्लेन कर सकता है क्या? किसी की शामत आई है, कहाँ कंप्लेन करेंगे अल्लाह के खिलाफ? तो अल्लाह सुभान व तआला कह रहे हैं कि मैंने इनको जो ये अंजाम तक पहुंचाया ना, मैं डरता भी नहीं हूँ। कौन नहीं डरता? अल्लाह। वला यखाफू, वो और ला नहीं, यखाफू वो खौफ खाता, वो डरता। कौन? अल्लाह। उकबाहा, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस से, कि मैंने इन कौमों को फिनिश कर दिया, कौम आद, समूद, मदियन, लूत, फिरौन, ये सब फिनिश हुए ना। जाओ जिसका जो करना है मेरा करके दिखाएं। क्या कर सकते हो मेरा? अरे अल्लाह का क्या कर सकते हैं हम? तो अल्लाह कह रहे हैं कौन नहीं डरता? अल्लाह। के लोग खिलाफ ना हो जा मेरे बारे में। ऐसा होता है ना कभी कभी कि लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, इस डर से इंसान जो है कभी किसी के खिलाफ स्टेप नहीं लेता। दुनिया का जो बादशाह है ना, मैं आपको बताऊं, जो दुनिया का बादशाह भी है ना, वो भी डरते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं ना तो रिया या बगावत ना कर दें। ऐसा ही होता है ना,
بادشاہ بھی کسی کو بھی ایسے ختم نہیں کر سکتے ہیں, ان کے دل میں بھی خوف ہوتا ہے. کیا خوف ہوتا ہے کہ کئی رعایا میرے خلاف بغاوت نہ کر دیں اگر میں کسی کو یوں اٹھا کے ختم کر دوں یوں ہی. اللہ کا کوئی ڈر نہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی چیز کا ڈر نہیں, میں نے تو اٹھا کے پھینک دیا سب کو باہر, کوئی کچھ بھی سمجھے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا, ان کو بھی ڈر لگتا تھا کہ لوگ باتیں بنائیں گے کس بارے میں, اگر میں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. ان کو بھی ڈر تھا اس بات سے کہ لوگ جو ہے وہ باتیں بنائیں گے اگر میں نے اپنے جو ہے کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا. لیکن یہ اللہ کیا کہتے, مجھے نہیں ڈر لگتا کسی سے, میں نہیں ڈرتا کسی سے کیونکہ وہ اللہ ہے. تو یس, یہاں پر جو ہے کہ حضرت زید کے بارے میں بات آ رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, اور ان کی جو مطلقہ تھی وہ حضرت زینب تھی. اور ہم سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دیا تھا کہ جب جو ہے کہ حضرت زید جو ہے وہ طلاق دے چکے اپنی بیوی کو, تو پھر آپ جو ہے ان سے نکاح کر لینا. اب آپ سوچے کہ یہ اس زمانے میں, حالانکہ یہ رسم و رواج تھے اور اس کو بین کر دیا گیا, یہ پری اسلامک پیریڈ میں ساری چیزیں ہوتی تھی کہ منہ بولے بیٹا اور یہ سب کچھ. لیکن اب اسلام دین آنے کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہے, تمہارا بایولوجیکل بیٹا ہی تمہارا بیٹا ہے. ہاں, یہ منہ بولے باتیں منہ کے حد تک ہے بات. تو وہاں پر رولنگز دے دی گئی تھی کہ آپ ان سے نکاح کریں, لیکن اللہ کے رسول بھی تھوڑا سا ڈر رہے تھے کہ معاشرے میں کیا ریئیکشن شو کریں گے لوگ, کیا ریئیکشن شو کریں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ڈرتا, ولا یخاف عقباہا, میں کوئی انجام سے نہیں ڈرتا, میں نے تو قوموں کو فنش کر دیا. آئی ڈونٹ, یعنی میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا, اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ یہ ہو گئی سورہ الشمس, جو لاسٹ سے آیتیں جو ہماری باقی تھی اس کو ہم نے مکمل کر دیا. امید کرتی ہوں کہ سب کو اچھی طریقے سے سورہ شمس جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور انشاءاللہ آج ہم ایک نیا سورہ سٹارٹ کریں گے اس کی تفصیل, اور وہ ہے سورہ لیل. پوچھ لیجیے باجی, تو میں سٹارٹ کر دیتی ہوں. جی باجی. الحمدللہ الحمدللہ, آج ہم نے الحمدللہ سورہ الشمس مکمل کر دیا ہے. امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز کو باجی نے بڑی خوبصورتی سے ہمارے ساتھ اینڈ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے نہیں ڈرتے, کوئی بھی انجام سے. بے شک ہم انسان ضرور ڈرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں ہے. سو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. امید کرتے ہیں آپ سبھی کو یہ آیتیں کلیئر ہوں گی. قوم کے جو ریفرنس دے کے باجی نے بتائے ہیں ہم لوگوں کو, الحمدللہ باجی ہمیں آنسرز آ رہے ہیں, دے آر کلیئر. الحمدللہ وی گاٹ دی مورل آف دا اسٹوری آلسو فرام دس. ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہے اور ہمیں اپنے دل کی بات کو سننا بھی ہے. اگر ضمیر کی بات کو سننا, ضمیر کی بات کو سننا ہے, نفس کو جو ہے پاک رکھنے کی کوشش کرنی ہے. پیچھے اگر آپ دیکھیں سورہ شمس میں جو ہے نفس کی صفائی کی بات ہوئی ہے, کامیابی کی بات ہوئی ہے. اب جو ہے کامیابی پر کیسے, شکھر پہ انسان کیسے پہنچ سکتا ہے, وہ انشاءاللہ ہم سورہ لیل میں بھی دیکھیں گے. اٹس اے بیوٹیفل سورہ. میں نے کچھ آیتیں چند آیتیں کی ہوں, مگر اٹس سو بیوٹیفل, اور اس میں جو ایڈوائزز دی گئی ہے بہت اچھی ہے کہ انسان جو ہے اپنا تزکیہ نفس اس کو کرنا کتنا ضروری ہے. اور جنت میں وہ تبھی جا سکتا ہے جب اس کے اندر سرٹن صفات ہو. اس کے اندر یعنی جنت میں جب لوگ جائیں گے نا تو ان کے اندر کچھ خصوصیات, کچھ اسپیشلٹیز, کچھ کوالٹیز ہوگی جو ان کو جنت میں پہنچائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اب جب میں یہ کہتی ہوں آپ کو کہ کچھ صفات یا کوالٹیز ہونی چاہیے, تو ہم کو چیک کرنا ہے. آج یو ہیو ٹو ڈو محاسبہ, ہم کو اینالائز کرنا ہے کیا میں جنت میں جانے کے لائق ہوں, کیا جنت میں جانے والوں کے اندر جو صفات ہوتی ہے وہ مجھ میں موجود ہے. وہ آپ کے لیے مبارکباد. اور اگر نہیں ہے تو مایوس نہیں ہونا, کیونکہ ہمارے پاس زندگی ہے تو ہم کیا کریں گے, اس پہ کام کریں گے. وی نیڈ ٹو ڈیولپ دوز کوالٹیز. تو ہم جو ہے ان کوالٹیز کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اب تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتے.
جی باجی میں بول دیتی ہوں سسٹرز. ابھی ہم ایک نیا سورہ اسٹارٹ کر رہے ہیں, سورہ اللیل, چیپٹر نمبر 92, پارہ نمبر 30. اس میں آیت 21 ہے, ایک رکوع ہے. آپ کی سے ریکویسٹ ہے اپنے فرینڈس, فیملی, ریلیٹیوز کو بول دیجئے کہ نیا سورہ اسٹارٹ ہو گیا ہے, تو آپ لوگ جوائن کریں. جی باجی وی کین اسٹارٹ. جی تو اب سورہ لیل لیتے ہیں. مکی صورت ہے, اس کا بھی نام اس کی پہلی آیت میں ہے, یعنی سورہ لیل آیت نمبر 1 میں آ جاتا ہے. اور اس میں آپ کو وہ کام بتائے جائیں گے اس سورے میں جس سے فلاح حاصل ہوتی ہے. وہ کام آپ کو بتائے جائیں گے اس سورے میں جس سے فلاح حاصل ہوتی ہے. اور فلاح مانے سکسیس. You want to be successful? All of you want to be successful? If yes, then yes. آپ کو اس سورے کے اندر کچھ کام کرنے پڑیں گے. اگر آپ نے وہ کام کر لیے تو آپ کو فلاح مل جائے گی. لیکن یاد رکھنا, فلاح کے لیے فلاح بننا پڑے گا. اب اس کا معنی کیا ہے؟ بنیں گے آپ فلاح پانے کے لیے یو ہیو ٹو بیکم فلاح. اور فلاح کا مطلب کیا ہے؟ فارمر. فارمر, کسان بننا پڑے گا. کسان, ہاں. when we think about محنت اور مشقت, جو آپ کے دماغ میں جو پہلا شخص آتا ہے وہ کسان. مجھے ایسا لگتا ہے کسان کس قدر ہارڈ ورک کرتا ہے. سوچو کتنا کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو ہم پیچھے آیت کر چکے ہیں نا, قد افلح من زکاہا, جس میں تزکیے کی بات ہے. آپ دیکھیے تزکیہ مانے صفائی. تزکیہ مانے صفائی, اندر کی صفائی کرو اور پھر خالی جگہ کو اچھی اچھی چیزوں سے بھرو. تو کسان بھی دیکھو کچھ ایسا ہی کرتا ہے. کسان کو جب کوئی چیز اگانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ کھیت کو کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے. سب جو ویڈز ہے, انوانٹیڈ ویڈز ہے, جھاڑیاں, وہ ساری جو ہے وہ اکھاڑ کے پھینکتا ہے. تو اس کے جو کھیت کی ہے وہ صفائی کرتا ہے سب سے پہلا. یہاں کمپیریزن ہے. ایک مومن فلاح کی طرح ہوتا ہے. ایک مومن کی زندگی فلاح کی زندگی کی طرح ہے. جیسے فارمر یا کسان اپنے کھیت میں صفائی کرتا ہے, ویسے مومن کو اپنی تزکیہ نفس کرنا پڑتا ہے, اپنے دل کی صفائی کرنی پڑتی ہے. ان کلاسز میں جب آپ آتے ہو تو آپ کو یہاں تزکیہ نفس کرایا جاتا ہے, صفائی کروائی جاتی ہے, اور پھر خالی جگہ کے اندر بیج بوئے جاتے ہیں. تب جا کے جو ہے وہ زرخیز زمین جو ہے نا ہمارا دل, اس کے اندر سے جو ہے وہ کھیت لہلا اٹھتا ہے, اور پھر جو ہے کہ ویجیٹیشن آتا ہے, خیر ہی خیر نکلتی ہے. اسی لیے تو کمپیریزن ہے بٹوین دا فارمر اینڈ دا مومن. سو مومن فارمر کی طرح ہوتا ہے. فارمر جو ہے اپنے کھیت کی صفائی کرتا ہے, کھیت کی صفائی کرتا ہے. مومن اپنے دل کی صفائی کرتا ہے. پھر فارمر کھیت کی صفائی کرنے کے بعد اس کے اندر بیج ڈالتا ہے. مومن کے اندر ایمان کا بیج ہوتا ہے. کریکٹ, مومن کے اندر ایمان کا بیج ہوتا ہے. اور اچھی اچھی چیزیں جب ڈالتے ہیں تو کیری کیر نکلتی ہے, اور فارمر کے کھیت میں سے جو ہے وہ جو ہے فصلیں جو ہے وہ لہلا اٹھتی ہے. سوچو دونوں کا کتنا بیوٹیفلی جو ہے قرآن نے جو کمپیریزن کیا ہے. سو وی ہیو ٹو بیکم اے فلاح. تو ہم کو فلاح بننا ہے. آل آف اس بہت محنت کرنی ہے. دیکھیے جنت بہت ایکسپینسو جگہ ہے, ایسے ہی نہیں ملے گی. جیسے کوئی دنیا کی اگر کوئی ایک ایکسپینسو لوکیلٹی میں رہنا چاہتا ہے, دنیا کی ایکسپینسو لوکیلٹی, اب سمجھو میں یہاں پر ممبئی میں رہتی ہوں, تو ممبئی میں وہ بھی میں بینڈرا میں رہتی ہوں. تو اگر کوئی یہاں پر مجھ سے پوچھے کہ بینڈرا کے جو بہت زیادہ یعنی نامچین علاقے یعنی ٹاپ نوچ علاقے جو ہے تو وہ کون سے ہیں, تو یہاں پر ایکسپینسو ایریاز کون سے, تو بینڈ اسٹینڈ ہے, کارٹر روڈز ہے نا, یہ جگہیں یہاں کی ٹاپ نوچ ہے, یعنی بہت ایکسپینسو یہاں پر فلیٹس ملتے ہیں. پالی ہل ہے, ہاں تو انسان کو وہاں پر پھر ویسے کام کرنا پڑے گا, کام کر کے ویسی جو ہے کہ اسٹیٹس پہ آ کر کے پھر وہ وہاں پر گھر خرید سکتا ہے, اتنی محنت کرنی پڑے گی. تو آپ سوچو میں جنت کی بات کر رہی ہوں, اور صحیح بولوں تو جنت اتنی ایکسپینسو ہے کہ صحیح میں اب ہمارے اعمال کی بنا پہ تو اس کو خرید بھی نہیں سکتے.
لیکن اللہ کی مرضی سے ہی ملے گی. لیکن میں آپ کو بتا دوں اللہ کی مرضی اس کو ملے گی جو کام کریں گے. تو نکمے لوگوں کے لیے نہیں ہے جنت. کوئی ایسا کرے کہ میں کچھ کام نہیں کروں ڈائریکٹ جنت پہ پہنچ جاؤں تو وہ نہیں ہے وہ جگہ ان کے لیے. یو ہیو ٹو ورک. دو ول گیٹ اٹ فرام دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالی, بٹ Allah's mercy will be upon the one who work hard like a palla, like a farmer. So جنت پانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور وہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے کہ جو چیز ہم کو جنت تک پہنچا دے. تو یہ مکی صورت ہے, اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے. اور اس کا نام اس کی پہلی آیت میں ہے, اور اس میں آپ کو وہ کام بتائے جائیں گے جس سے فلاح حاصل ہوتی ہے, اور وہ کام بتائے جائیں گے جس سے ہمیشہ کا نقصان ہے. اللہ اکبر. دیکھیے نا قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو یہ بھی بتا دیتے یہ کرو, پھر یہ بھی بتا دیتے اس سے پرہیز کرو. یعنی سو امپورٹنٹ دیٹ از, یہ کرو اور اس سے پرہیز کرو. جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ہم کو جو ہے وہ توحید پہ رہنا ہے اور شرک سے بچنا ہے. یہ ہو گئی بات, سمجھ میں آئی بات کہ اللہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی بتاتے یہ کرو اور اس سے بچو. تو توحید پہ تب رہو گے جب شرک سے بچو گے. توحید پہ رہو اور شرک سے پرہیز کرو. جیسے فار ایگزامپل اگر ایک شخص کو ڈائبٹیز ہے تو دیکھو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا اس کو جو ہے وہ سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ لو یہ دوا ہے, ٹھیک ہے, یہ دوا کھانا اور یاد رکھنا شوگر سے پرہیز. تو دوا بھی کھاؤ اور شوگر سے پرہیز کرو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اسی طریقے پر سے ہم کو توحید پہ رہنا ہے اور شرک سے پرہیز کرنا ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی میں اللہ کو بھی مانتی اور شرک بھی آن رکھوں, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ بات ہو گئی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے آپ کو دوا دی, آپ دوا تو کھا رہے ہو مگر پرہیز نہیں کر رہے ہو, تو کیا آپ کی شوگر ٹھیک ہوگی؟ کیا آپ کی شوگر ٹھیک ہوگی؟ آپ نے ڈاکٹر سے دوا تو لے لی, ٹھیک ہے ڈاکٹر میں تو روز صبح دوا کھا رہی ہوں, اچھا دوا کھا رہے ہو, پھر شوگر کیوں نہیں کم ہو رہی ہے بھائی؟ شوگر تو ویسے ہی ہے, تو پھر کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ آپ پرہیز نہیں کر رہے ہو. دوا بھی کھاؤ پرہیز بھی کرو, تو توحید پہ آؤ شرک سے پرہیز کرو. سمجھ میں آئی؟ یہ ایک چیز ہم کو یاد رکھنا ہے. تو ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بتاتے یہ کرو اور یہ نہ کرو. اب یہاں کیا بتایا کہ تم سرٹن چیزیں کرو گے تو تم کو فلاح حاصل ہوگی, اور پھر وہ بھی کام بتائے جائیں گے جس سے ہمیشہ کا نقصان ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو بچا لے. اللہ کا کتنا رحم ہے نا, بالکل ماں کی طرح ہے. ماں ایسی ہوتی ہے, ماں اچھی اچھی چیزیں بھی بتا دیتی ہے, دیکھ بیٹا ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا تیری ترقی کے لیے بہت اچھا ہے. پھر ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کیا بیٹا ایسا نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا ہے نا, اس کے ساتھ نہیں جانا, یہ نہیں کرنا ورنہ یہ رکاوٹ بن جائے گی تیری ترقی میں. ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو بتاتے ہیں یہ چیز کر تجھے جنت ملے گی, فلاح ملے گی, اور اس چیز سے اپنے آپ کو سائملٹینیسلی بچا کے رکھنا. ٹھیک ہے, جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, دیکھیے بات ہو گئی نا. لا الہ نیگیشن, اس میں نیگیشن ہے, نہیں کوئی معبود مگر اللہ کے. پھر وحدہ لا شریک لہ, یاد رکھنا اکیلا ہے وہ. بات ہو گئی تھی نا, نہیں کوئی معبود مگر اللہ کے, لیکن پھر یہ بات یاد رکھنا وحدہ لا شریک لہ, وہ اکیلا ہے. تو یعنی اس میں کیا ہو گئی, ڈبل تمہارے لیے وارننگ ہو گئی کہ یاد رکھنا توحید ایسی ہے. ویسے ہی اللہ نے یہاں بتا دیا کہ جنت میں جانے کے لیے کچھ کام تم کو جنت میں پہنچائیں گے, اور دیکھو کچھ کام نہیں کرنا ورنہ تم جنت مس کر جاؤ گے. تو انشاءاللہ اب آپ سوچو کہ یہ سورہ ہمارے لیے کس قدر امپورٹنٹ ہے. یہ سورہ اس پر اگر ہم عمل کریں اور ان کوالٹیز کو ڈیولپ کریں جو ہم کو جنت میں پہنچا دے گی, اور ساتھ ساتھ اس سورے نے ان کوالٹیز کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اس کو فالو کیے تو تمہارا نقصان ہوئے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ قرآن سے بیسٹ ایڈوائز ہم کو نہیں مل سکتی. یعنی اتنے طریقے سے ہر ایسپیکٹ سے سمجھایا جا رہا ہے, یہ کرو تو فلاح اور یہ کرو گے تو نقصان. کتنا اچھا ہے نا, ساری چیزیں کھول کے جو ہے وہ بیان کر دیا اللہ نے کتاب میں. یہ کتاب ہماری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے,
ہماری زندگی کو فلپ، کل بھی ہم نے بات کی تھی، چینج کر سکتی ہے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ مکی صورتیں اگر آپ دیکھیں ایسی ہے کہ زیادہ تر جو ہے پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ قسم سے اسٹارٹ ہوتی ہے. مکی جتنی بھی صورتیں آپ دیکھو گے نا زیادہ تر نا وہ قسم سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے. اس کی پہچان ہے، یہ اس کی پہچان ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں وہ قسم سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو یہاں بھی آپ سورہ لیل اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت لگائیں باجی. واللیلی. اب دیکھیے پہلی آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ واللیلی یعنی قسم کھائی گئی ہے. کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے؟ قسم ہے کس کی؟ رات کی. رات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر کھائی ہے. ہاں پھر دوسرے حصے میں کیا ہے باجی؟ آپ پہلی آیت لگائیے نا پلیز. اللہ تعالیٰ رحم جی باجی. گڈ فیشن باجی آیت نمبر 1 پلیز. ہینگ ہوا ہے تو مجھے بتا دیجیے، میسج کیجیے تو میں وہ ساجد پر رحم کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ ہی جو ہے اس کلاس کی حفاظت کر سکتے ہیں. آپ کی جو ہے بھروسے جو ہے یہ کلاس چلتی ہے. اللہ ہماری مدد کروا دیجیے پلیز. ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. ہم ہمارے اندر ان کوالٹیز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں جو ہم کو جو ہے اہل جنت میں بنا دے، ہے نا. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. واللیلی اور قسم ہے رات کی، اذا جب یغشا جب وہ چھا جائے. رات کیا ہو جاتی ہے؟ چھا جاتی ہے نا. تو یہ پہلی یہاں پر دو چیزوں کی یعنی پہلی آیت میں کیا قسم ہے؟ رات کی. واللیلی اور قسم ہے رات کی، اذا جب یغشا وہ چھا جائے. رات اور چھا جانے والی رات. اب یہ دونوں چیزیں سچ ہے یا نہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ قسم ان چیزوں کی کھائی جاتی ہے جو بالکل برحق ہے، سچ ہے. حق والی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے. رات سب کو رات سمجھتی ہے. زندگی میں سب نے رات دیکھی ہے کہ ٹوٹل جو ہے وہ اندھیرا ہو جاتا ہے اور سب کو پتا ہے رات کیا ہے. تو ڈھانپ لینے والی چیز جیسے پورا آسمان میں کسی نے کالا ٹینٹ ڈال دیا ہے، بالکل حق. ہاں نظر آتی ہے مجھ کو یہ بات. تو واللیلی اذا یغشا. آیت نمبر 2 لگائیں باجی. دوسری قسم کھائی جاتی ہے. دیکھیے اور آپ کو بتا بھی دیا کتنی خوبصورت پی پی ٹی ہے. رات کی سلائڈ بتائیں باجی پلیز. تھوڑا پیچھے جائیے آیت نمبر 1 پہ دوبارہ سے. دیکھیے رات، یہ ہے رات ڈارک. سیکنڈ آیت لگائیں باجی. والنہاری دن. اب دیکھیے روشنی بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اندھیرا بھی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. ایک دم کلیئر، ایک دم واضح بات ہے نا. تو والنہری اور قسم ہے دن کی، اذا جب تجلا روشن ہو جائے. جب دن روشن ہو جائے. تو یہاں ان دو آیتوں میں دو قسمیں. صحیح ہے. آیت نمبر 1 میں رات کی قسم ہے، آیت نمبر جو ہے 2 میں دن کی قسم ہے. اللہ نے دو قسمیں کھائی ہے، ایک رات کی ایک دن کی. دونوں بڑے چینجز ہیں، حق والے چینجز ہیں، سب کو سمجھ میں آنے والے چینجز ہیں کہ روشن دن اور اندھیری رات سب کو سمجھ میں آتی ہے نا. دو بڑے چینجز جو دنیا میں ہوتے ہیں. ان کی عظمت بھی ہے، ان کی عظمت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. امپورٹنس ہے کہ نہیں؟ رات اور دن کی امپورٹنس ہے یا نہیں؟ ورنہ ہم کیسے جی سکتے ہیں؟ سوچو کبھی سرمدی رات ہو جائے یا کبھی سرمدی دن ہو جائے. سرمدی یعنی ڈیلی. آپ نے کبھی دیکھے رات اور دن کیسے سائیکل میں آتے ہیں؟ دن جاتا ہے پھر رات آتی ہے، رات جاتی ہے پھر دن آتا ہے. یہ تب سے ہو رہا ہے جب سے دنیا بنی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سرمدی دن آ جائے یعنی دن کے بعد دن ہی دن 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 چل رہا ہے، یا سرمدی جو ہے رات آ جائے کہ رات ہی رات چل رہی ہے، مسلسل رات ہی رات چل رہی ہے. سوچو کتنا بڑا چینج ہے یہ. ہاں یہ چینج کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا چینج ہے اور سب کو سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے رات کی اور قسم ہے دن کی. تو دو بڑی قسمیں جو دنیا میں ہوتی ہیں، ان کی عظمت بھی ہے، ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے. بڑی چینج ہے، بڑی چیز ہے، اسی لیے تو قسم کھائی ہے. دوسری یہ کہ ہمیں اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. کچھ سوچنا چاہیے ہمیں جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. تو نمبر 1 جب رات چھا جائے، یہ کوئی معمولی بات ہے کیا؟ اللہ نے رات کی قسم کھائی، کیا یہ معمولی بات ہے؟ ہاں رات چھا جائے، اتنے بڑے ہورائزن پر بالکل اندھیرا کر دیا جائے، ہمیں چھوٹی سی جگہ روشنی کرنی پڑتی ہے تو کتنی بڑی بڑی فوکس لائٹ لگانی پڑتی ہے نا.
سوچو آپ ایک اسٹیڈیم میں جب وہ پلیئرز کھیلتے ہیں تو ان کو روشنی کرنے کے لیے کتنی ساری فوکس لائٹس لگاتے ہیں تب جا کر کے جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے. اتنی اس کے پیچھے بجلی خرچ ہوتی ہے وہ لائٹس لگانے کے لیے تو اسٹیڈیم میں لائٹ آتی ہے, اور اندھیرا کرنے کے لیے بھی وہی. ارے یہاں پر دیکھو اللہ سبحان و تعالیٰ بتا رہے ہیں کیسے صبح ہو رہی ہے, کیسے دن ہو رہا ہے, کیسے رات ہو رہی ہے. کہ یہ معجزہ نہیں, اتنی بڑی چیز تمہارے سامنے ہو رہی ہے, اتنی بڑی چیز تمہارے سامنے ہو رہی ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. چلو میرا ہمیشہ طریقہ ہے کہ آیتوں کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ڈے ٹو ڈے یا روٹین زندگی میں سے ہم ایگزامپل اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ رات اور دن کی دیکھ لیں نا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کیسے یعنی اتنا بڑا جو ہے اجالا ہو جاتا ہے, کون سا وہ بھی اوپن میں, ایک کمرے میں کو ہی روشن یعنی روشن کرنے کے لیے ہم کو کتنے سارے بلبs اور ٹیوب لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے, یا ایک اسٹیڈیم کو روشن کرنے کے لیے کتنے سارے ہم کو جو ہے فوکس لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اور اللہ سبحان و تعالیٰ پوری دنیا کو روشن کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایگزامپل دیتے ہیں ماشاء اللہ ان دو دنوں میں کچھ نصیحت ملی, کل اور آج میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نصیحت ہے ان 2 دنوں میں. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں, کل کتنے دنوں سے میں ایک ہی نیوز سن رہی تھی, بارش ڈیلے ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, گرمی بڑھ رہی ہے, کیا ہوگا. پھر لوگ جو ہے نا اپنے وہ بھی دیتے ہیں, ججمنٹس بھی پاس کرتے رہتے ہیں, یہ اسی لیے ہو رہا ہے, یہ اسی لیے ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کب تک چلے گا, اس کا جو ہے کانسیکوینس کیا ہو سکتا ہے, سب یہی سب چل رہی ہے باتیں. ہاں اب آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ 2 دنوں کو کتنی گرمی بڑھ گئی تھی, لوگ کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی, اور جمعہ میں دعائیں بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ بارش ہو جائے. آپ کلائمیٹ دیکھیں آپ نے, اے سی اچانک سے جو سارا دن ساری رات چل رہے تھے اب کم ہو گئے, بند بھی ہو گئے ہوں گے, کن گھروں میں تو بند ہو گئے ہیں بالکل, کن میں کم ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارے اے سی جو 2.5 months سے رات دن آن ہے, پر ایسا سکون نہیں دے رہے, نہیں ہم کو مل پا رہا تھا جو ان 2 دنوں میں مل گیا. جو 2 دنوں میں ملا ویسا سکون نہیں مل رہا تھا. اے سی رات دن آن ہے پر وہی حالت ہے. آپ دیکھو ٹیمپریچر کیسے گر گیا سڈنلی, ایک دم سے ٹیمپریچر گر گیا, یعنی 40s اور 50s کا ٹیمپریچر ایک دم سے 20s پر آ گیا. اور یہ کتنی بڑی جگہ ہے, سوچو ایک روم میں جب ہم اے سی لگاتے ہیں تو اس کے روم کو ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے کتنی دیر تک کہ وہ اے سی آن رہتا ہے, تب جا کے اس کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے. صحیح ہے نا, اللہ سبحان و تعالیٰ نے اتنی بڑی جو ہے جگہ کا ٹیمپریچر کیسے جو ہے ایک بارش سے جو ہے وہ ہو گیا ان کا, بس کچھ گھنٹوں میں ٹیمپریچر گرا دیا اللہ نے, ڈراپ کر دیا اللہ نے. سبحان اللہ. دیکھو اللہ کی قدرت, ذرا احساس کرو, تعریف کرو, اپریشیٹ کرو. ہم غور ہی نہیں کرتے یہ سب, کیسے رات چھاتی ہے اللہ کہتے, کبھی غور کیے کہ رات کیسی ہوتی ہے, بس ہوتی ہے, کیا ہو گیا صدیوں سے ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے, ایک دن نہیں ہو تو پتہ چلے, ایک دن نہیں ہو رات تو پتہ چلے, جاگ جاگ کے کیسے ختم ہو جاؤ گے, تھک جاؤ گے, کوئی کام نہیں کر سکو گے اگر اللہ رات نہیں دیتے. سارا دن کام انسان کرتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے رات بنائی لتسکنوا, تاکہ تم سکون سے سو جاؤ. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم رات میں سکون سے سو جاؤ. انسان جب 1-2 رات جاگتا ہے تو دیکھو وہ دن میں کام نہیں کر پائے گا, تو سو جاؤ. تو کبھی ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے, کبھی غور ہی نہیں کرتے نا, کیسے رات چھاتی پھر دن روشن ہو جاتا ہے, اسی جگہ پر جہاں پہلے اندھیرا تھا روشنی ہو گئی. اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, دن اور رات دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہے, دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. یس, سارا بازی کہہ رہی ہے جیسے اتنا بڑا چینج اللہ رات کا دن میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اگر ہماری زندگیوں میں اگر کہیں غم ہے تو رات غم, دونوں لیجئے, یہ دونوں سیم ہے نا, کمپیریزن رات اور غم کا. ہاں, تو جیسے اللہ سبحان و تعالیٰ رات کو جو ہے وہ دن میں کنورٹ کر دیتے ہیں, بدل دیتے ہیں, اسی طریقے سے غم کو خوشی میں کر دیں گے. وہ قدرت رکھتا ہے. بیدیک الخیر, اس کے ہاتھ میں بھلائیاں ہیں. ڈونٹ وری, اگر آج زندگی میں رات چل رہی ہے تو اس رات کی صبح بھی ہوگی, روشنی بھی ہوگی. ڈرنا نہیں, ڈرنا نہیں, وہ رب نا وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ ہوا علی کلی شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
تمہارے جو غم ہے ان کو خوشیوں میں بدلنے کی قدرت وہ رکھتا ہے. بھروسہ کیجیے. جو اتنا بڑا چینج لا سکتا ہے کہ رات کو دن میں بدل دے اور دن کو رات میں بدل دے, وہ تمہاری زندگیوں کے غم کو بھی کیا چینج کر سکتا ہے خوشیوں میں. تو دونوں چیزوں کی قسمیں کھائی گئی. 2 آیتیں یہاں پر مکمل ہو گئی. تو کیا ہے, واللیل اذا یغشا والنہر اذا تجلی, کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے, اور قسم ہے دن, اور قسم ہے جو ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. آیت نمبر 3 لگائیے باجی. سب کو کلیئر ہے باجی؟ ایک دم کلیئر ہے. آیت نمبر 3 کی طرف جا رہی ہوں میں بھی. وہ جی باجی الحمدللہ کلیئر. وہ اور ماں جس نے خلقا پیدا کیا, الذکر و انثی, الذکر یعنی مرد, اور جس نے پیدا کیا مرد, و انثی اور عورت, اور جس نے پیدا کیا نر اور مادہ. یہ بھی بالکل اپوزٹ ہے. پیچھے کس چیز کی بات ہوئی تھی؟ رات دن, دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. اسی طریقے سے اللہ کہتے ہیں جس رب نے رات اور دن پیدا کیا یا بنایا, اسی رب نے خلقا, اسی نے پیدا کیا ذکرا مرد کو, والانثی اور جو ہے یہ عورت کو. اور جیسے رات دن ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے, ویسے عورت اور مرد یہ بھی کیا ہے, یہ بھی کیا ہے, اپوزٹ ہی ہے ایکچولی, ہے نا, اپوزٹ ہی ہے. اور یہ قدرت ہے اور یہ فطرت ہے. یہ فطرت ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ اور بات ہے کچھ کہ آج کوئی جو ہے کہ عورت کو جو ہے مرد بنانے پہ تلا ہوا ہے اور مرد کو جو ہے وہ عورت بنانے پہ تلا ہوا ہے, یہ غیر فطری ہے. اسی لیے دکھی ہوتے ہیں پھر وہ لوگ جو ایسے ایکٹ میں ملوث ہوتے ہیں, کیونکہ مرد اور عورت الگ ہے, یا پھر ایکوالٹی کے نام پہ ہم دونوں کو ایک ہی کرنا چاہتے ہیں. نہیں نہیں, وہ دونوں الگ ہے. آپ ان دونوں کو لیب میں لے جاؤ. باجی آپ کی آواز چلی گئی. ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, یہ یاد رکھنا. دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, تو ایک بنانے کی کوشش نہیں کرنا. دونوں الگ ہیں. دونوں کیا ہے؟ دونوں الگ ہیں. ٹھیک ہے, ایک کو اللہ نے اسٹرانگ بنایا, ایک کو تھوڑا جو ہے سافٹ ہاتھ رکھا ہے. یہ فطرت ہے, یہ نیچرل ہے, اس کو ایسے ہی رہنے دو. اگر کوئی فطرت کے خلاف جائے گا, عورت کو مرد بنانے کی کوشش کرے گا اور مرد سے عورت کا کام لے گا, تو وہ گھر میں سکون نہیں رہے گا. صحیح میں بہت صحیح بات کہہ رہی ہوں میں آپ کو, بہت صحیح بات کر رہی ہوں. فساد ہو جائے گا. ٹھیک, دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. اور جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو, یہ بھی بالکل اپوزٹ ہے. دونوں کی فزیکل اپیرنس میں بھی فرق ہے, مزاج میں بھی فرق ہوتا ہے, طبیعتوں میں بھی فرق ہوتا ہے. دیکھیے, ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں دونوں, لڑکا اور لڑکی, دونوں مختلف شخصیت. ایک ماں نے دونوں بچوں کو جنم دیا ہے, لڑکا بھی اور لڑکی بھی. دونوں کی جو ہے طبیعتیں اور ان کے مزاج میں جو ہے وہ فرق ہے, مختلف شخصیت. ٹھیک, تو آیت نمبر 3 ہو گئی. اب اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کیا بتانا چاہتے ہیں آیت نمبر 4 میں؟ ان بے شک سایاکم, کوششیں تمہاری, لشتا, مختلف طرح ہے. تمہاری کوششیں بھی مختلف ہے. اب پیچھے سے دیکھیے نا, رات اور دن الگ الگ ہے, دونوں اپوزٹ ہے. کریکٹ. مرد اور عورت اللہ نے جو بنایا وہ بھی مختلف ہے. کریکٹ. تیسری آیت میں, چوتھی آیت میں بتایا جا رہا ہے ان سایاکم لشتا, بے شک تمہاری کوششیں بھی تو الگ الگ ہے. صحیح ہے نا. ہماری کوششیں جو ہم کرتے ہیں, بھلے ایک کام کوئی کر رہا ہے لیکن کوششیں فرق ہے. آپ مانیں اس کی بات, یہ بات جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, ایک کام بھلے کوئی کرتا ہو لیکن ان میں کوششیں الگ الگ ہے. تم سب مختلف کوششوں میں لگے ہوئے ہو. جیسے دن رات الگ الگ ہے, صحیح ہے نا, جیسے مرد عورت الگ الگ ہے, اسی طرح تمہاری کوششیں بھی الگ ہیں. ہم کوششیں بھی الگ الگ کرتے ہیں. کسی کی کوشش نیکی کے میدان میں ہوتی ہے, کسی کی کوشش نیکی کے میدان میں ہے, وہ اسی طرف بھاگ رہا ہے, محنت کر رہا ہے. کوئی نیکی کے راستے میں چل تو رہا ہے مگر رینگ رہا ہے. لیکن سیم کوشش, نیکی کی کوشش, اس میں بھی لیولز الگ ہو گئے, اس میں بھی لیولز.
پہلا تو کوئی نیکی کی کوشش کرتا ہے, کوئی بدی کی کوشش کرتا ہے. پھر نیکی کی کوشش میں بھی لیولز الگ ہے. کوئی نیکی میں بھاگ رہا ہے, سبقت لے جا رہا ہے, اور کوئی نیکی کرنے میں رینگ رہا ہے. رینگ رہا مطلب کیا؟ سلولی 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 سلولی, نہیں سب کر لیں گے پھر میں کر لوں گی. کوئی تو ایسا پہلے میں کرتا ہوں کہ میں پہلا مسلمانوں میں سے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, میں پہلا مسلمان, میں پہلا کام کروں, ہے نا. سبقت لے جاؤ. صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ وہ سبقت لے جاتے تھے کوئی بھی چیزوں میں. فرسٹ میں, تو وہ بھاگ رہے ہیں نیکی کے کام میں, سبقت لے جا رہے ہیں. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, پہلے وہ کر لیں پھر میں کروں گی. چلو ٹھیک ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, سسٹر کو دوسری سسٹر کہتی ہے پہلے جاؤ تم وضو کر لو, تم پڑھ لو پھر میں. ہاں, سمینا نے بہت اچھا مثال دیا. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کیسے دوڑ دوڑ کے کوہ طور پہ چلے گئے, اور اللہ نے کہا ہے موسیٰ تجھے کیا چیز اتنے جلدی لے آئی اپوائنٹمنٹ سے پہلے؟ تو کوشش تو دونوں کر رہے تھے, لیکن تو اتنے جلدی کیوں آ گیا؟ تو انہوں نے کیا کہا, اللہ تجھ کو راضی کرنے آیا ہوں. سی بیوٹیفل ایگزامپل سمینا, اٹ واز اے بیوٹیفل ایگزامپل. میں نے نہیں سوچا تھا, آپ نے اتنا بیوٹیفل ایگزامپل دیا کہ دیکھو کوشش کیوں, کیونکہ ہر ایک کوشش الگ الگ لیول کی کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بیسکلی تو یہی پوائنٹ ہے, یہی پوائنٹ میں بتانا چاہ رہی تھی. آپ نے بہت بیوٹیفل ایگزامپل دیا سبینا اس بات کا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے کوہ طور پہ چلے گئے. اللہ نے پوچھا تو جلدی اتنا کیوں آیا؟ تم کو راضی کرنے, اور تیری قوم وہ پیچھے آ رہی ہے, یعنی وہ بھی آ رہی نیکی کے کام میں بٹ رینگتے ہوئے سلولی سلولی سلولی, اور میں دوڑ دوڑ کے آ گیا, ہے نا. تو یہاں ہم کو پتا چلا کوئی نیکی کے راستے میں رینگ رہا ہے. ایگزامپل, نیکی کے راستے میں کچھ بھاگ رہے ہیں, کچھ درمیانہ سپیڈ ہے, کچھ درمیانہ سپیڈ پہ, کچھ سلو 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 لائک اے ٹارٹس. پھر بدی کا بھی راستہ ہوتا ہے, کچھ بدی کی طرف دوڑ رہے ہیں, کچھ لوگ بدی کی طرف بھاگتے ہیں سپیڈ میں, اور کچھ اس میں رینگ رہے ہیں, سلولی سلولی جا رہے ہیں گناہ کی طرف. ہاں, جیسے ایگزامپل دوں آپ کو میں انسانوں میں, فار ایگزامپل ابو جہل. ابو جہل دوڑ رہا تھا کیا بدی کی طرف؟ ابو جہل, ابو لہب دوڑ رہا تھا بدی کی طرف. لیکن کوئی ابو سفیان بھی تھا, اور پھر کوئی ابو طالب بھی, ابو طالب بھی, یعنی ہلکا چل رہے ہیں. ابو طالب نیکی کی طرف گئے نہیں, مگر ہلکا ہلکا جو ہے وہ بدی کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, برائی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھو کوششیں سب کی مختلف ہے. بولنے سے مراد کیا ہے, ہر انسان کی کوششیں الگ الگ ہے. جیسے دن اور رات الگ ہے, جیسے مرد اور عورت الگ ہے, ویسے انسان کی کوشش بھی الگ ہے. کیا آپ کو آیت نمبر 4 میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ان سعیکم لشتی, یہ سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 1, 2 اور 3 ہم کو بتائی, جس میں اللہ نے کہا واللیل اذا یغشا, کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے, والنہر, اور قسم ہے دن کی جب وہ تجلی روشن ہو جاتا ہے, وما خلق الذکر والانثی, اور جو اللہ نے پیدا کیا مرد اور عورت کو. اور پھر اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جیسے یہ سب اپوزٹ چل رہا ہے نا, ان سعیکم لشتی, سب کی کوششیں الگ 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 ہے. 2 بہنیں ہو سکتی ہیں, ہاں, ایک کی دوڑ کہیں اور ہے, دوسرے کی کہیں اور. 2 بھائی ہو سکتے ہیں, ایک کچھ اور میں لگا ہوا ہے, ایک دوسرا کچھ اور میں لگا ہوا ہے. سب کی کوششیں مختلف ہیں. اگر نیکی کی طرف بھی جا رہے ہیں تو کوئی تیز بھاگتا ہے, کوئی درمیانہ ہے, کوئی سلو چل رہا ہے. اگر بدی کی طرف بھی جاتے ہیں تو کوئی دوڑ رہا ہے بدی کی طرف, جیسے ابو لہب, اور کوئی جو ہے وہ ابو طالب ہے, سلولی سلولی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب, ٹھیک ہے. تو دیکھو کوششیں سب کی مختلف ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جو صبح اٹھتا ہے وہ اپنے نفس کو تجارت پر لگا دیتا ہے. ہمارے لیے یہ بات, ہر انسان جب صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنی نفس کو تجارت پر لگا دیتا ہے, خود کو بیچ رہا ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو بیچ رہے ہوتے ہیں. کوئی کامیاب ہو جاتا ہے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے میں, اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محنت اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. صحیح ہے نا, ہم بیچ رہے ہیں. روز صبح ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بیچتا ہے, یعنی نیکی بدی کے کام کر کے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. یا تو جلدی جلدی نیکی کے کام کر رہے ہیں, یا تو درمیانہ, یا تو سلو. یا تو جلدی جلدی برائی کے کام کر رہے ہیں, یا تو درمیانہ, یا تو سلو. ہر ایک تجارت کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے. شام ہوتے تک کوئی جو ہے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, شاید اس کی نیکی ایکسیڈ کر جاتی, شاید وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا لیتا ہے عذاب سے. اور پھر ویسے ہی دوسرا شخص جو ہے وہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے, کوئی مصیبت میں پڑ جاتا ہے غلط کام کر کے, ہے نا. یعنی سوچو
ایک اگر انسان ہے اس نے اگر نیکی کا کام کیا تو شام تک کہ اللہ اس سے راضی ہے, جنت کما سکتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ کوئی غلط یا گناہ کے کام میں لگ گیا تو وہ جہنم کمائے گا, ہے نا. دونوں اپنے آپ کو بیچ رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کا مفہوم ہے ہر کوئی ہر صبح صبح اپنی روٹین میں لگ جاتا ہے. کوئی جاب پہ گیا, کوئی بزنس پہ گیا, کوئی شاپنگ پہ گیا, کوئی سو رہا ہے, کچھ نہیں کر رہا ہے, سو رہا ہے, اور کوئی قرآن کلاس کی تیاری کر رہا ہے. جیسے میں اور آپ بھی تیاری کرتے ہیں, میرا کام ختم ہو جائے میں جلدی سے قرآن کلاس جوائن کر لوں, میری بھی ایک تیاری چلتی رہتی ہے. صبح جو ہے 10:30 بجے سے میں بھی پریپریشن کرتی ہوں, اور پھر 4:30 تک میں بھی بزی رہتی ہوں. تو پورا یہ ایک کام ہی ہے نا. تو ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے. کوئی کلاس قرآن کے لیے تیار ہو رہا ہے, سب کی کوشش ڈفرینٹ ہے. کوئی شام تک بہت پروفٹ کما لیتا ہے, کوئی نقصان میں چلا جاتا ہے, کوئی فائدے میں بھی ہے تو صحیح ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. ہاں, کوئی اگر فائدے میں بھی ہے تو یاد رکھنا اس کا ڈائریکشن صحیح ہونا چاہیے. اب ہم ایک کلاس میں ہیں, دیکھیے چلیے ایگزامپل دیتی ہوں. ہم ایک کلاس میں ہیں, سب کی محنت ڈفرینٹ ہے, مگر یہاں پر بھی مانتے ہیں آپ ایک کلاس میں آج کتنے ہیں 391. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے, اکرام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور جوڑ دے, جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان بنا دے. بہت جگہ ہے جنت میں, ہم سب ساتھ میں رہیں. جیسے ہم دوپہر میں ہر دوپہر ساتھ میں یہاں پر بیٹھ کے جو ہے قرآن پڑھتے ہیں, تو اللہ ہم کو جنت میں بٹھائے اور ہمارا ساتھ وہاں پر بھی ہو. یا آمین یا رب العالمین, ہے نا. تو اب ہم ایک کلاس میں ہیں, سب کی محنت لیکن الگ ہے, سب کی محنت الگ ہے, سب ایک کلاس میں, حالانکہ ڈائریکشن تو سب کا ایک ہی ہے. ہاں, سب ڈفرینٹ لیول پر ہے, پر بھی سب ڈفرینٹ لیول پر ہے. کوئی تو بہت آگے چلے گئے ہیں, کوئی بہت آگے چلے گئے, کوئی عمل میں پیچھے رہ گئے. پھر بھی نوٹ وغیرہ بنا رہے مگر عمل میں ابھی تک کے نہیں آیا. کوئی پڑھنے میں اچھا ہے, کوئی عمل میں اچھا ہے. کوئی پڑھنا لکھنا بہت اچھا کر رہا ہے, عمل میں سلو ہو گیا. کوئی عمل میں آگے بڑھ گیا ہے, پڑھنا لکھنا جو ہے وہ سلو ہو گیا. وائس ورثہ, ہے نا. مختلف کوشش. اب دو کوششوں کا یہاں بتایا گیا, دو ایکسٹریم کوشش بتائی گئی ہے یہاں پر, جو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. بعض مفسرین جیسے اس آیت میں, ابھی آیت نمبر 5 میں, کہ جب تم کوششیں کرتے ہیں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دم ہائٹ پہ نکل جاتے ہیں, ایک دم ایکسلنس کے لیول پہ نکل جاتے ہیں, عمل میں بھی آگے نکل جاتے ہیں, ہے نا. کوئی پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اب یہاں پر جو آیت نمبر 5 اور 6 جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں, تو سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو جو سلف اور صحابہ میں تھے ان میں سے جو ہائٹ پر نکل گئے تھے, یعنی ہائٹ آف تقوی, ہائٹ آف ایوری تھنگ, یعنی جو ایک دم شکھر پر پہنچ گئے تھے, ان کی مثال میں دیکھتی ہوں. تو تفسیر ابن کثیر اور جو ویریس مفسرین بتاتے ہیں کہ جو یہ 2 آیت ہے, آیت نمبر 5 اور یہ 6, یس سائرہ باجی رائٹ, جو العقبہ چڑھ گئے ہیں, یس ویری نائس, جو العقبہ چڑھ گئے ہیں, وہ گھاٹی چڑھ گئے, وہ گھاٹی جو چڑھ گئے ہیں, وہ شکھر پہ جو چڑھ گئے ہیں, ان میں سے جو بیسٹ آگے نکل گئے ان کی یہاں مثال دی گئی ہے. اور بہت سارے مفسرین, تفسیر ابن کثیر ہم کو یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ جو ہے انہو کے بارے میں بات بتاتے ہیں کہ یہ 2 آیتیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہے. آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6, جو عقبہ یعنی وہ دشواری والی گھاٹی پہ چڑھ گئے. سورۃ شمس میں ہم نے پڑھے تھے نا, عقبہ. جزاک اللہ خیر. سارا باجی اتنی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے کہ اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہے کہ آگے کو پڑھ رہے ہیں اور پیچھے کو بھول رہے ہیں, مگر ماشاءاللہ پیچھے کے سورے کنیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے نا کتنی خوبصورتی کے ساتھ سارا باجی نے ہماری پیچھے کی صورت عقبہ ورڈ یہاں لے کر آ گئے کہ وہ گھاٹی چڑھ گئے. وہ سب سے اچھے سے جو گھاٹی چڑھ گئے اور جو شکھر پہ پہنچ گئے, یا جن کی مثال یہاں پر دی گئی ہے, جو عقبہ کلف چڑھنے میں کامیاب ہو گئے, ان کی مثال یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے کہ انہوں نے, ان کی مثال یہ دی گئی کہ ہائٹ آف تقویٰ تھا ان میں. اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ اہم چیز ہے یہاں. تو بیسکلی ہم کو یاد رکھنا ہے کہ یہ سورہ نے ہم کو کیا بتایا ہے کہ اللہ نے رات اور دن جو اپوزٹ ہے ان دونوں کی قسم کھائی, اور پھر اللہ نے کہا کہ میں نے مرد اور عورت جو دونوں اپوزٹ ہے وہ بنائے, اور پھر یہاں بتایا کہ دیکھو میں نے ہر
اپوزٹ چیزیں بنائی ہیں, اور مین چیز کیا ہے کہ تمہاری کوششیں دیکھی جا رہی ہے, اور تمہاری کوششیں جو ہے وہ مختلف رہیں گی. کوئی نیکی کی طرف بھاگ رہا ہے فاسٹ, کوئی درمیانہ, کوئی سلو, کوئی بدی کی طرف بھاگ رہا ہے فاسٹ, درمیانہ, سلو, یعنی ہر ایک کی جو ہے دوڑ کہیں اور لگی ہوئی ہے, اور ہر ایک کے لیولز الگ ہے, اور ہر ایک کی محنت الگ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کلاس میں بھی دیکھو رینکس ہوتے ہیں, کوئی فرسٹ آتا ہے, کوئی سیکنڈ آتا ہے, کوئی لاسٹ آتا ہے, کہتا ہے نا, صحیح ہے کہ نہیں, اس میں بھی رینکس ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو فرسٹ رینک پر آیا, جو میرٹ ہولڈر ہے, جن کی یہاں بات بتائی جا رہی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو یہاں پر ان کی مثال رکھ رہے ہیں. سلف اور صحابہ میں سے جو تھے ان کی مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کون ہے جن کی یہاں بات بتائی جا رہی ہے. فَأَمَّا, پھر رہا وہ, یعنی وہ جو کوشش کرنے میں, فَأَمَّا, پھر رہا وہ, یعنی ان سب کوشش کرنے والوں کی لسٹ میں سے جو ہائٹ پہ تھا, من, جس نے آتا, دیا, جس نے دیا اور دیا, ہے نا, دیا اور دیا, اس کو آپ ایسے لے سکتے, صرف دیا اور دیا. وہ اتقا ہے نا, وہ سوری واتقا, اور جس نے جو ہے تقوی اختیار کیا. تو as for the one who is charitable and تقوی یعنی mindful of اللہ, اور جس میں تقوی تھا, یہ سب کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر مفسر ہم کو حضرت ابوبکر صدیق کی مثال دے سکتے ہیں, یعنی ایسا کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں سوچنا کہ یہ جگہ بند ہو گئی, اب نہیں, یہ سب کے لیے اوپن ہے جگہ. لیکن یہاں پر مفسر کہتے ہیں رائٹ ناؤ ہائٹ آف عطا اور ہائٹ آف واتقا میں فٹ ہوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق, جن کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے. یا پھر آیت نمبر 6 میں بھی وہ صدق بالحسنی, اور جس نے تصدیق کی بلائی کی, اس میں حضرت ابوبکر صدیق فٹ ہوتے ہیں, دا بیسٹ ونز. ٹھیک ہے, دا بیسٹ ون میں سے. جیسے اگر آپ نے دیکھے ابھی ہم نے سورج شمس کیا تھا, تو جو بیڈ ون تھا اس کا بھی ذکر ہوا تھا کہ وہ جنہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا, پوری قوم نے اونٹنی کی کوچے کاٹی, لیکن ان میں سے ایک سب سے بڑا باجی, سسٹرز پلیز, باجی کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لبنا باجی, آپ کی آواز چلی گئی. سسٹرز پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائے. سسٹرز جسٹ ہولڈ آن فور اے سیکنڈ, باجی کا شاید نیٹ ورک کنیکشن چلا گیا ہے, ہم دیکھتے ہیں. جسٹ ہولڈ آن سسٹرز پلیز, ہم چیک کرتے ہیں. باجی ابھی دوبارہ سے جوائن کریں گے, شاید ان کا نیٹ ورک چلا گیا ہے. جسٹ ہولڈ آن سسٹرز, وہ آتے ہیں ویسے وہ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو آیتیں سمجھ آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ خیر, میرا لیپ ٹاپ سڈنلی بند ہو گیا, شاید چارجنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی. سوری, اللہ تعالیٰ آسان کر دے میرے لیے. دیکھیے, شیطان بھی جو ہے اپنا کام کرتا رہتا ہے, لیکن رحمان سب سے بڑا ہے, اور وہ جو ہے ہماری حفاظت کرتا ہے, اور اس کی حفاظت میں اگر ہم ہیں تو ہر چیز آسان ہے. ٹھیک ہے, سو وی آر کمنگ ٹو دا پوائنٹ اگین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات دن بنائی اپوزٹ, اس نے مرد اور عورت بنایا, دونوں اپوزٹ ہے, اور پھر ان دونوں کی جو ہے وہ کوششیں دیکھی جا رہی ہے. اور کوششوں میں سے جو بیسٹ کوشش کرتا ہے, وہ کوشش کس کی ہونی چاہیے, اس میں سے بیسٹ کون ہونا چاہیے, جو دے ہی دے. اور یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کی بات آ رہی ہے کہ اس نے دیا ہی دیا. واتقا, اور تقوی کا بھی جو لیول تھا وہ سب سے زیادہ تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے جو ہے کہ یہ بات یہاں پر کہی گئی ہے. تو تم سب جو ہے مختلف کوششوں میں لگے ہوئے ہو, جیسے دن رات الگ ہے, جیسے مرد عورت الگ الگ ہے, اسی طرح تمہاری کوششیں الگ ہے. کسی کی کوشش نیکی کے میدان میں ہے, وہ کسی جو ہے وہ تیز چلتا ہے, کوئی رینگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکی ہوں. اور پھر اب یہاں پر جو نیکسٹ چیز یہاں پر بتائی گئی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں, جو ہم کو یہاں پر ملتا ہے ان کے بارے میں یہ آیت اتری, ان کے عمل کے بارے میں. سارے پیغمبر کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. اور 5 اور 6 میں 3 صفات بتائی گئی. آیت نمبر 5 اور 6 میں 3 صفات بتائی گئی. 5 میں کتنی ہیں؟ 2. کون سی ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَطَاعَ وَاتَّقَى. اور 6 نمبر کی آیت میں ہے
वसद्दक़ बिल हुस्ना, वसद्दक़ बिल हुस्ना। सो 5 और 6 में 3 सिफात बताई गई। कुछ इन सिफात में टॉप पर चले गए हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था कि वो जो ऊंटनी को मारा था वो बदी के काम में टॉप पे चला गया, सरकश बदबख्त वो बन गया, तो उसका नाम मेंशन किया गया। अब कुछ जो है कि नेकी के काम में हाइट पे निकल गए, टॉप पर चले गए, तो यहाँ पर मिसाल हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। आज भी ऐसे कोई टॉप पर जा सकता है, फलाह के टॉप के लेवल पर पहुंचना है तो ये करना होगा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया था। टॉप पर पहुंचने के रास्ता क्या है, वो कौन सी सिफात है कि अल्लाह जन्नत उनके लिए आसान कर देंगे अगर कोई ये काम कर देगा। तो वो क्या है, सबकी कोशिश डिफरेंट है ना। आयत नंबर 5 पीछे हम देख चुके हैं, तो ये रहा वो। अब आप उस आयत को देखिए, आयत नंबर 5 को, फअम्मा, फिर रहा वो, मन जिसने अता दिया ही दिया, यानी सदका खैरात, आगे ही आगे बढ़ते चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में तो कितनी चीजें आती है, सब तो मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगी, मगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने एग्जाम्पल जरूर दूंगी उनके देने के बारे में। सबकी कोशिश डिफरेंट है, तो रहा वो इंसान, उसकी कोशिश बेस्ट है जिसने दिया और दिया। अल्लाह ने उसको जो दिया, सलाहियतें, टाइम, सेहत, माल, अल्लाह ने जिसको भी जो दिया, आप समझते कि कोई अगर माल ही खर्च करे तो उसने दिया ना, नहीं। हो सकता है अल्लाह सुब्हान व तआला किसको अच्छी सलाहियत दी है तो वो भी इस्तेमाल करे अल्लाह के राह में। हो सकता है अल्लाह ने किसी को बहुत जो है वो फारिग या फ्री टाइम दिया है तो वो भी अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करे। हो सकता है अल्लाह ने किसी को बहुत अच्छा जिस्म सेहत दी है तो वो भी इस्तेमाल करे अल्लाह की राह में। माल दिया है, सब दिया ही दिया, उसने अल्लाह के रास्ते में स्पेंड ही किया। अब जो है आप देखें, बहुत स्पेंड किया, करते रहे वो, पर यहाँ पर वो स्पेंडिंग जो है हमको अब देखना है। यानी बहुत से लोग आप देखिए कि बहुत फालतू स्पेंडिंग भी करते हैं, मगर हम लोग फालतू स्पेंडिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। व्हेन इट कम्स टू आवर स्पेंडिंग ऑल्सो, हम लोग भी करते हैं स्पेंडिंग, हम भी करते हैं, लेकिन हम सब बेकार जगहों पे स्पेंडिंग करते हैं। यहाँ पर बात है नेकी के काम में स्पेंडिंग करना, अल्लाह के काम में स्पेंड करना, ठीक है। तो ये उन्होंने किया, या अल्लाह के रास्ते में अकबा चढ़ने के पीछे बात हो गई है ना, जैसे सायरा बाजी ने अभी बताया क्या ये अकबा चढ़े थे, अल्लाह के रास्ते में अकबा चढ़े थे। क्लिफ, ऊंची घाटी, पहाड़ी, दुश्वारी पहाड़ी चढ़ गए थे, ये पीछे बात कर चुके हैं। क्लिफ चढ़ना है, बहुत देना, इंसान का दिल स्टिंजी होता है, इंसान कभी देना नहीं चाहता और अपनी हार्ड अर्नड कमाई कभी नहीं देना चाहता। He doesn't want to part with it. हम जो है इंसान के अंदर देखिए बुख्ल है, यस, उसके अंदर बुख्ल है। बुख्ल यानी क्या होता है, बुख्ल यानी कंजूसी होती है। वो अपने हार्ड अर्न मनी को कभी पार्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसको कहा है कि तुझे अपने अंदर ये सिफात को डेवलप करना पड़ेगा, देने की, चैरिटी करने की, बहुत ज्यादा सदका खैरात करने की, तब जाके तू वो ऊंची घाटी अकबा को पहुंचेगा और तू फलाह पा सकेगा। तो क्लिफ चढ़ना है, बहुत देना है, इंसान का दिल स्टिंजी होता है। लेट्स सी एग्जांपल बेस्ट ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक और रज़ियल्लाहु अन्हु। पता है उनके पास कितना सरमाया था, कितना कुछ था। एक्चुअली कहा जाता है 40,000 दिरहम थे उनके पास जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जब हिजरत की थी तो इतनी सी पोटली में डाल करके ले गए थे कुछ, वो घर वालों को कुछ भी नहीं छोड़ा था। 40,000 दिरहम उन्होंने स्पेंड किए और उनमें से जो भी बचा, माइग्रेशन का मौका ही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी उनको सेलेक्ट किया गया था ना माइग्रेशन के मौके पर, तो जो था जरा सा बचा हुआ था कुछ पोटली में डाल के उन्होंने ले लिया। क्यों लिया? उनको लगा अल्लाह के रसूल को रास्ते में कोई चीज की जरूरत पड़ गई तो उन्होंने वो भी ले लिया। अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं छोड़ा, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं छोड़ा। अब क्या हुआ, अबू कुहाफा ने पूछा था, यानी उनके बच्चों से, ये उनके जो है कि ग्रैंड पेरेंट्स में से हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बच्चों में से, उन्होंने पूछा था क्या छोड़ा, यानी तुम्हारा बाप पीछे कुछ छोड़ के गया कि नहीं? और वो नाबीना थे, और वो नाबीना थे कि तो वहां पर बच्चों ने क्या किया, वहां कंकरियां कुछ रख दी एक ताक पर, जहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक कुछ जो है छोड़ के जाया करते थे, माल वगैरह में से कुछ भी। तो अब जो है अबू कुहाफा ने जब पूछा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गया कि नहीं,
مائگریشن کا وقت تھا, اللہ کے رسول کے ساتھ وہ مائگریٹ کر کے چلا گیا, تو تمہارے لیے پیچھے گھر میں کچھ چھوڑا کہ نہیں؟ اس تو بچوں نے تاک کے اوپر ہے نا کنکریاں رکھی اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے ہاتھ لگایا تو ان کو ایسا لگا ہاں کچھ ہے, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, یعنی یہ یہاں پر, تو وہاں کنکریاں رکھ دی گئی, یہ چھوڑ کے گیا ہے, یعنی بتانے کے لیے کہ ہاں ہمارا باپ جو ہے ہمارے لیے کچھ چھوڑ کے گیا ہے. تو اس پر وہ روایت ہے باجی, تفسیر ابن کثیر کی پلیز بتا دیجیے, جو اس میں ریفرنس ہم کو ملا تھا, پلیز اس کو پڑھ دیجیے. جی باجی. Migration of Prophet sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr radiyallahu anhu. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam set out for Medina, accompanied by Asma radiyallahu, father Abu Bakr radiyallahu anhu took all what he had of property and left nothing for his family. Then Abu Quhafa, her grandfather, came to her and said, "This man put you in adversity. He deprived you of himself and property." Asma radiyallahu anhu bravely replied, "No, he has left so much to us." She covered some stone and brought them to the blind grandfather and said, "This is what he left." Thereby the old man said, "There is no blame if he left that." سمجھ میں آئی بات؟ تو یعنی حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا, وہ سب کچھ لے گئے کہ راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ضرورت پڑ گئی تو ٹھیک ہے. پھر یہاں ہے نیکسٹ ہے, پھر نیکسٹ جو مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں, پھر حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ غلاموں کو بہت آزاد کرتے تھے. یہاں دینے کی بات آ رہی ہے نا, تو یہاں تو چیریٹی ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے کتنا دیا, اور دوسرا یہاں ہم کو پتہ چلتی ہے کہ بات کی وہ غلاموں کو بہت آزاد کرتے تھے. یعنی اسلام میں سلیوری کو ختم کرنے کے لیے بہت موٹیویٹ کیا جاتا تھا, ابھارا جاتا تھا غلاموں کو آزاد کرنے پر. تو حضرت ابو بکر صدیق کے کام بڑھ چڑھ کے کرتے تھے. حضرت بلال کو انہوں نے ہی آزاد کیا تھا, حضرت بلال کو انہوں نے ہی آزاد کیا تھا. اب کیا ہوا کہ ان کے جو والد تھے ابو قحافہ نے کہا, بیٹے تم ایسے کمزور غلام, اور وہ اکثر نا کمزور غلاموں کو آزاد کرتے تھے, زیادہ تر کمزور غلاموں کو آزاد کرتے تھے. تو ان کے والد نے ان کو کہا کہ تم ایسے کمزور غلاموں کو کیوں آزاد کرتے ہو؟ اگر آزاد کرنا ہے تو طاقتوروں کو کرو نا, تو کل تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے. مطلب کیا؟ احسان مانیں گے, پھر تم ان سے کچھ بھی کام لے سکتے ہیں, تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے. اگر تم ایسے لوگوں کو جو ہے چھڑا دو غلامی سے, تو تم جو ہے طاقتوروں کو چھڑاؤ, ٹھیک ہے, بازو بنیں گے تمہارے. تو دیکھیے حضرت ابو بکر نے کیا, he never expected anything from anyone. انہوں نے یہ صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے غلاموں کو آزاد کیا تھا. ان کی توقع اللہ سے تھی کہ اللہ راضی ہو جائے. وہ غلاموں سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں لگاتے تھے کہ آج میں نے فلاں پر احسان کیا تو پھر کل وہ مجھے ضرورت پڑے گی تو فلاں کھڑا ہونا چاہیے میرے لیے. اور ہم اکثر یہی کرتے ہیں کہ آج اگر ہم نے کسی کو کوئی چیز دے بھی دی تو ہم سوچتے ہیں کہ کل ہم ان سے فائدہ ضرور حاصل کر سکتے ہیں. یہ مطلب کا رشتہ ہے. تو آپ نے پھر اللہ کے لیے نہیں دیا, کیونکہ اگر اللہ کے لیے دیا ہوتا تو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی. اور حضرت ابو بکر صدیق کو کبھی بھی دے کر کے سامنے والے سے کبھی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. تو فرمایا میں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یعنی یہ کرتا ہوں. ان کو اپنی ہرس نہیں کہ یہ کل میری مدد کرے. آج آپ دیکھیے ہر انسان جو کسی کو جس پر احسان کرتا ہے وہ یہ توقع رکھ کر احسان کرتا ہے کہ کل اگر مجھے اس کی سروسز یعنی لگتی ہو تو میں آسانی سے یہ احسان تلے دب کر کے یہ میرا کام کر دے گا. تو پھر یہ تو نہیں بھلائی ہوئی, یہ تو تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا, یہ تو تم نے اپنے بھلے کے لیے کیا. دیکھیے کتنا امپورٹنٹ ہے اس بات کو کہ بعض وقت لوگ جب چیریٹی بھی کرتے ہیں تو من اور ایذا اس کے اندر لگی رہتی ہے, یا یہ سوچ کر کے کہ سامنے والا کل میرے کام آئے گا. اب یا وہ سامنے والا میرا بند گیا, میں نے اس پہ احسان کیا ہوں, اب وہ سامنے والا مجھ پہ بند گیا. یہ رونگ ایٹیٹیوڈ, یہ رونگ ایٹیٹیوڈ ہے. اگر آپ کوئی بھلائی کر رہے ہو اللہ کے لیے کرو. آپ کو سامنے والے سے کوئی ایکسپیکٹیشن کی توقع نہیں رکھنی ہے, آپ کو اللہ سے کرنی ہے نا. پیغمبر کیا بولتے تھے, میرا اجر صرف اللہ کے پاس ہے نا, میرا اجر اللہ کے پاس, میں ریوارڈ وہاں سے لینا چاہوں گا. یہ سامنے والے کیا دیں گے مجھے, ہے نا, کیا دے سکتے ہیں مجھے. تو ان کو اپنی ہرس نہیں کہ یہ کل میری مدد کرے, تو بغیر کسی لالچ کے وہ اسپینڈ کرتے تھے, بغیر کسی لالچ کے. ہم کہیں نہ کہیں یہ سوچتے میں جس کو دوں
اس سے کچھ ہمارا بھی فائدہ ہو جائے، نہ معلوم آگے چل کے یہ میری مدد کر دے احسان تلے دب کے۔ حضرت ابو بکر بنا کسی فائدے کے اپنے غلام آزاد کرتے تھے، ہم دیتے تو کہتے کتنا کیا اس کے ساتھ میں نے، دیکھو آخر اس نے کیا کیا میرے ساتھ۔ آپ نے تو اللہ کے لیے کیا نا، پھر چھوڑ دو نا، سامنے والا جو بھی کرے ہم کو کیا کرنا ہے۔ تو بنا امید رکھے دینا چاہیے، اگر امید رکھے تو آدھی نیکی یہی ضائع ہو گئی۔ اگر کسی نے کسی کو کچھ امید رکھ کے دیا کہ کل میرا وقت برا آئے گا تو یہ میری مدد کرے گا، تو وہ نیکی ضائع، وہ اللہ کی خاطر کبھی نہیں تھی، وہ للہ ہی نہیں تھی۔ اور حضرت ابو بکر صرف جو ہے اللہ کے خاطر نیکی کرتے تھے، اسی لیے یہاں پر مینشن کیا کہ ان سعیکم لشتی، کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہے، فاما، پھر اس میں سے من جس نے آتا دیا ہی دیا، دیا ہی دیا، اور صرف اللہ کے خاطر دیا۔ ہاں، واتقا، اور جس نے تقوی اختیار کیا۔ مجھے لگتا ہے ایک اناؤنسمنٹ بھی کرنا ہے۔ I think I will stop here. Next time inshallah I will جی باجی، for the quality جی of باجی، سیرین باجی شاید ایک اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں، میں بھول گئی پلیز۔ میں اتنا زیادہ جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہوں نا صحیح میں، اور واقعی ہم کبھی کبھی آپ کو بھی پوچھتے ہوں گے لوگ کہ کیسے تم لوگ 2.5 گھنٹے کلاس میں بیٹھ جاتے ہو، تو آپ لوگ اس کا جواب ایسے دیتے نا، ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کلاس کیسی گزر گئی۔ یہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ فَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ ہمارے لیے اس کلاس کو اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ دوسروں کے لیے 2.5 گھنٹہ کلاس میں بیٹھنا اتنا ڈیفیکلٹ لگتا ہے، مگر ہمارے لیے اللہ اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، مجھے بھی نہیں پتا کیسے جو ہے آپ کے ساتھ 2 گھنٹہ اور کتنا وقت نکل جاتا ہے۔ آپ بھی بیٹھتے ہو، کیسے بیٹھتے ہو اتنے دیر؟ عورتیں ہیں، سوچے ہم عورتیں ہیں، عورتیں تو ایک جگہ بیٹھ بھی نہیں سکتی، لیکن بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر کیسے آسان ہو گیا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ باجی پلیز آپ جو ہے اس کو اناؤنسمنٹ کر دیجیے آج۔ جی باجی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیرین باجی، باجی آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے، تھوڑا سا لاؤڈ کیا آپ ہوئی۔ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، تھوڑا سا کلیئر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہترین طریقے سے ہم نے بتایا کہ 2.5 گھنٹے کہاں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے۔ واقعی میں جب ہم کلاس کی تیاری بھی کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب وقت چل جاتا ہے، اور ہم کلاس کی تیاری بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ سے۔ سسٹرز، ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے آپ سبھی سسٹرز کے لیے کورسز میں۔ کل تھرسڈے ہے اور کل واشی بیچ کی کلاس نہیں ہوگی، کچھ کمٹمنٹ ہے ہماری استاذہ کو جس وجہ سے ہماری کل کی کلاس نہیں ہوگی، لیکن سسٹر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کلاس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جائے گا، کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی جو واشی بیچ کی کلاس ہے وہ فرائیڈے کے دن ہوگی آفٹرنون میں۔ سسٹرز، ہم پھر سے آپ سے کہہ رہے ہیں کل تھرسڈے ہے اور کل کچھ کمٹمنٹس کی وجہ سے آپ کی کلاس نہیں ہے۔ انشاءاللہ فرائیڈے کے دن واشی بیچ کو کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ لنکس آپ لوگ کے گروپ میں کلاس سے پہلے سینڈ کر دی جائے گی، اور انشاءاللہ واشی بیچ کے گروپ میں بھی کلاس کے بعد میں اناؤنسمنٹ کر دیا جائے۔ آئی ہوپ باجی ایم کلیئر؟ یس، الحمدللہ۔ آپ سبھی سسٹر سے درخواست ہے کہ ہمارے استاذہ کے لیے کیجیے کہ وہ جس کام سے جا رہے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے، تاکہ ہماری استاذہ ہماری کلاس اور اچھے سے لے پائے انشاءاللہ۔ فرائیڈے کے دن انشاءاللہ آپ کی کنٹینیو کلاس ہوگی، فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے، 3 کنزیکیوٹیو ڈیز آپ کی کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ اوور ٹو یو لبنہ باجی، آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کروا دیجیے۔ جزاک اللہ خیر باجی، تو آپ کو سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات جو باجی نے ابھی یہاں پر بتایا۔ کل آپ کی کلاس جو ہے نہیں ہوگی اور فرائیڈے کے دن ہوگی کمپنسیشن کلاس، اور پلیز آپ سب دعا کیجیے گا کہ جس مقصد سے میں جا رہی ہوں کل وہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں، اس کو کامیاب بنائیں۔ ٹھیک ہے، اور دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा बाजी for beautiful tafsir for the ayats. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा to all the students जो लोग यहाँ पर आए और हमारी साथ होती है हमेशा रेगुलर. उनके डैडी की तबीयत बहुत खराब है, तो प्लीज उनके लिए दुआ कीजिए और उनके फैमिली के लिए भी दुआ कीजिए. और हमारे उस्ताजा लुबना बाजी और उनकी फैमिली के लिए भी उनको दुआओं में याद रखें. और हम सारे कोऑर्डिनेटर्स को आप लोग प्लीज दुआओं में याद रखें. सिस्टर्स, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जैसे कि आपको बता दिया गया है शिरीन बाजी की तरफ से कि कल कोई क्लास नहीं है और नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे के दिन होंगी इंशाल्लाह. क्लास की लिंक आपको क्लास से पहले सेंड कर दी जाएगी. आप सभी से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको ज्वाइन करवाएं. सिस्टर्स, अभी इंशाल्लाह हम क्लास को एंड करेंगे. लुना बाजी, कैन वी एंड द क्लास नाउ? Sisters, we are ending the class